गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। 11 सितंबर 2025 का आज का शो। इसमें हम क्यों बात ना करें 11 सितंबर 1948 की, जब हम अपने कायद से महरूम हुए। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात है। जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात करते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से हमें ये आज़ादी मिली, हमें ये वतन मिला, और हम इस वतन में जिस तरीके से अक्सर बात करते हैं ना कि कायद का पाकिस्तान, तो जो कायद के जो उसूल थे, जो कायद के रहनुमा उसूल थे, जो कायद की बात, उनकी तकरीर, उनका विज़न, उस सब को लेकर पाकिस्तान का क़याम और पाकिस्तान का आगे बढ़ना। तो हम ज़रूर एक बात इसमें करते हैं कि कायद को वक्त बहुत कम मिला। मुल्क तो बन गया, लेकिन जिस तरह से कायद का पाकिस्तान बनना था और जिस तरीके से कायद ने इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना था, उसके लिए वक्त बड़ा कम। चूँकि देखें ना, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की होती है, वो हासिल करते हैं कि महज 1 साल बाद उनका इंतकाल हो जाना। तो ज़ाहिर हम ये बात ज़रूर करते हैं कि कायद आज़म को बहुत कम वक्त मिला कि वो इस पाकिस्तान के लिए जो मज़ीद उन्होंने करना था वो कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, एक डायरेक्शन ज़रूर दी उन्होंने। और लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम सब एज ए नेशन, क्या वो डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, या उस पर मज़ीद कितने काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें वो हैं जिन पे हमें आज रिफ्लेक्ट करना है। एट द सेम टाइम आज अपने शो में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पर्सनालिटी थी वो कितनी दबंग पर्सनालिटी थी, और वो किस तरह से अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करते थे, और उनकी पर्सनालिटी ने कितना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया। तो आज हम ये इस पहलू को भी पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। एट द सेम टाइम लोगों की कितनी मोहब्बत है अपने कायद से, और वो तो जाहिर सी बात है हम हमेशा ही रहेगी, बट किस तरह से लोग इजहार करते हैं। बिल्कुल। इसमें लोग, कुछ लोग होते हैं मुजस्मे बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। हर ऑफिस में हमारे देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो एक पोर्ट्रेट है, उनकी जो एक पिक्चर है, वो हम ज़रूर देख रहे होते हैं, वो लगी हुई होती है। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इंस्पायर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हमारे शो में भी आगे चलकर हम इन तमाम पहलुओं पर डिस्कशन भी करेंगे। और इसमें आज एक और पहलू पे भी हम बात करेंगे, वो है कायद आज़म की पर्सनालिटी। उनका जो एक अंदाज़ था ना, वो खुश लिबास भी थे, नफासत उनके हर पहलू से टपकती थी। तो आज हम उस पहलू पर भी ज़रा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, कैसे कायद की पर्सनालिटी में जो एक उनका वार्डरोब है उसका एक इम्पैक्ट था, और कैसे उनकी बात में जो वज़न था वो उनकी उस पर्सनालिटी से ढलकता था और नज़र आता था। सो रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान है। हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जब हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी काबिलियत, उनकी जहानत और उनकी बसीरत, और इस तरह से डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, आज हमने सोचा कि एक जो पर्सनैलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आपका वार्डरोब करता है, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। क्योंकि जब कायद आज़म की बात हुई तो उनके वार्डरोब को भी हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का हिस्सा देखा, बहुत से लोगों ने उस पर बात भी की, और उनकी जो पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पहलू था वो उनके ड्रेसिंग से भी जाता था। सो वी जस्ट थॉट कि हम आज इस सेगमेंट को इस अंदाज से भी करते हैं कि कायद आज़म की मुख्तलिफ इवेंट्स पे एंड जनरली भी जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी, उसमें सोफिस्टिकेशन और उसकी जो एक उसका जो इम्पैक्ट था वो हमें नज़र भी आता है डिफरेंट म्यूजियम्स में भी जब हम देखते हैं। अभी हम जो है वो फैशन की बात कर रहे होते हैं ना, कि अभी बड़ा फैशन आ गया, बड़े ट्रेंड्स आ गए, बट उस ज़माने की अगर बात की जाए तो फैशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उस ज़माने में भी उस तरह से कैरी करना कि आज भी जब उनकी ड्रेसिंग देखी जाती है तो हम सब आज 2025 में बैठ के भी उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो आज ज़रा इस पहलू पे बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है, या उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ थी, किस तरह से वो कैरी करते थे, क्या उस ज़माने के ट्रेंड्स थे, उनकी पर्सनालिटी कैसे इन्हांस होती थी, और किन किन ओकेजन्स पे वो किस तरह से अपने ड्रेस को कैरी करते। तो आज इस बारे से हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली, खुश लिबास भी थे और नफासत तो टपकती थी। इस पर बात करने के लिए वी हैव विद अस हामिद सईद साहब, वार्डरोब कंसल्टेंट है। हमेशा उनकी जो राय है बहुत ज़्यादा मुझसे सीख रहे होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
Alhamdulillah, and thank you for having me on the show. سر گریٹ ٹو ہیو یو. جیسا سبین نے بھی کہا کہ آج تو ہم فیشن پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وارڈروب پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈریسنگ پہ, سینس پہ, لیکن جب ہم پری پارٹیشن چلے جائیں, ہم اس کی بات کریں, قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈریسنگ کی بات کریں, تو واقعی اس وقت سے کہ اب تک اسٹل ہی از انسپائرنگ اس. ایکچولی اگر قائد اعظم کی ڈریسنگ کو ہم دیکھیں تو آپ نے بات صحیح کی کہ انہوں نے اس وقت کا جو فیشن تھا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, لیکن اس میں جو ساری بات جو ایکچولی اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈریسنگ کو اسٹائل کے طور پہ یوز نہیں کیا, انہوں نے ٹو کور ہز باڈی یوز نہیں کیا, انہوں نے اسے ایک اسٹریٹجی ایز اے اسٹریٹجی یوز کیا. آئی آلویز سے اینڈ آل گو آن دا لم ٹو سے دس کہ قائد اعظم میں اگر دو چیزیں نہ ہوتیں, ایک ان کی ڈریسنگ اور ڈریسنگ سینس اور جیسے وہ ڈریس کرتے تھے, اور دوسرا ان کی کمیونیکیشن اسکلز نہ ہوتی, تو آئی تھنک پرابیبلی پاکستان کا بننا بہت مشکل تھا. بیکاز ہی ہیڈ دی آرٹس اگینسٹ ہم نا, پورا ایوری باڈی واز اگینسٹ ہندوستان تو وہ دینا چاہتے تھے, پاکستان اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈائجسٹ اٹ. تو اس میں ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈریسنگ کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا. اچھا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈریسنگ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. آپ ڈریسنگ کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, یہ لوگ آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آپ ڈریسنگ کو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ڈریسنگ یو شوڈ یوز ڈریسنگ ٹو اچیو یور آبجیکٹیو. اور انہوں نے اپنی ڈریسنگ کو, کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں وہ ایسے شوشا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یہ دیکھو میں نے کیا پہنا ہوا ہے, آل دیٹ. جیسے ہوتے ہیں لوگ کو اچھے کپڑے پہن لیں, جیسا فیشن کر لیں, تو اس کے بعد وہ ایروگنس ان میں آ جاتی ہے, یا ان میں دے اسٹارٹ شوئنگ آف. تو بٹ نن آف دیم, ایک پکچر میں آپ دکھا دیں جہاں وہ شو آف کر رہے ہیں. تو ایکچولی دیٹ واز پارٹ آف ہز اسٹریٹجی کہ میں نے, اور اتنی اچھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انڈیا میں مات دی کہ اسپیشلی یہ جو ویسٹرن ڈریسنگ تھی, انہوں نے ویسٹ میں لندن کے اندر رہ کے ہوئے انہوں نے جتنے گورے تھے, جتنے وائٹس تھے, ان کو بھی ہی وینٹ وے ابو دیم the way he used to dress. اچھا, کیا اس کی وجہ حامد صاحب یہ بھی تھی کہ جس طرح ابھی کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی ایک شو میں اس حوالے سے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ ٹرینڈس کو بہت لیٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں, گلوبلی جو بھی ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں ہم بڑے لیٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو کیا وہ جس طرح آپ نے ویسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا, ایکسپوجر بہت زیادہ تھا, تو کیا وہ ٹرینڈس فوراً فالو کرنا شروع کر دیتے تھے؟ اور اوبیسلی جب وہ ٹرینڈ فالو کرتے تھے اچھے سے تو اس کا ایک امپیکٹ بھی بہت کریٹ ہوتا تھا, اور پھر ظاہر ہے وہ ٹرینڈ ایک طرح سے سیٹ بھی ہو جاتا تھا. نہ صرف یہ, بالکل آپ نے جو لاسٹ بات کی ہے وہ ہی واز اے ٹرینڈ سیٹر ہمسیلف. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے کہاں سے خریدے, اس کی بات کرتے ہیں. ہی وینٹ ٹو دا ٹاپ پلیس ان دا ورلڈ, اب بھی وہی ہے, سیول رو ہے, تو سیول رو سے وہ اپنے کپڑے خریدتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جو تو اس کی مثال جو آپ نے کی, اس کی ایگزامپل پروف یہ ہے کہ جتنی وائس رے کی وائفس تھی نا, وہ یہ کہتی تھیں کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دس جینٹلمین, ہی لکس سو ایبسولوٹلی, جسے کہتے ہیں کہ ہی از اسٹائلش اینڈ اس کا, اور اوپر سے ان کی جو ایلوکوینس تھی اور سارا تھا, دے ایکچولی شو ڈیزائر کہ دے وانٹ ٹو میٹ ہیم. سو آئی ووڈ سے کہ ان کا جو تھا بڑا سارا انٹینشنل تھا, دس واز آل انٹینشنل. So why would he have 200 suits, over 200 suits in his closet? I mean, عام آدمی تو 2-4 سوٹس ہی ہوتے ہیں نا اس کے پاس. So he had 200 suits. یہ بھی بات ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بار ٹائی لگاتے تھے, دوبارہ نہیں لگاتے تھے. اچھا, ہاں, یہ امیزنگ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, yeah. So he was so much concerned about this کہ انہوں نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے جہاں جانا ہے اپنی ڈریسنگ کے ساتھ. دیکھیں آج کل کے وقت میں ایک بندہ اچھی ڈریسنگ نہیں کرتا, اس کی کوئی بات سنے گا نہیں سنے گا. تو ہی ہیڈ اے ویری بگ, جسے پروجیکٹ سیل کرنا تھا, پاکستان کا پروجیکٹ سیل کرنا تھا, تو آبویسلی دیٹس ون تھنگ دیٹ ہی لٹرلی یوزڈ اٹ. اور اس ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ انہوں نے ان کی دیکھیں باڈی شیپ دیکھیں, ہی واز ویری فٹ نا, ہی واز ایکسلنٹ, ان کی فٹنس کا خیال رکھا, ایتھلیٹک. اور اس کے اوپر آبویسلی وین یو آر فٹ, یو ہیو اے فٹ باڈی, تو اس کے اوپر کپڑے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. اینڈ سو ہی واز ایز اے سیڈ واز بائی ڈیزائن. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنے اس وقت کے فیشن تھے, اب دیکھیں نا آپ لگ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لیپل ہیں, لیپل سائز ہے, اس وقت ہم نہیں پہنتے نا. تو اس کے بعد ایک کلب کالر ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے کالرس ہیں. بٹ ہی واز لائک جسے کہتے ہیں کہ آئی وڈ سے کہ ہی واز ریئلی آن ٹاپ آف دا فیشن, اینڈ ہی واز اے فیشن پلیٹ آئی وڈ سے. اچھا, اب ذرا ہم جو فیشن ٹرینڈس انہوں نے سیٹ کیے, جو اسٹائلس انہوں نے کیری کیا, اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹاپ پہ آپ کون سی لک کو دیں گے جو کہ ہم نے زیادہ فریکوینٹلی دیکھا ان کو گیدرنگس میں؟
دیکھیں انہوں نے پتہ ہے کہ ایک اور بڑی اچھی بات کی اپنے لیے اور اپنے ان کا جو پولیٹیکل کریئر تھا اس میں ہی واز میسٹر آف دس کہ کس طریقے سے ویسٹرن کلودنگ کے بعد ایک دم سے انہوں نے جب آئے پولیٹیکلی رینا میں آئے پاکستان میں اور انڈیا میں آئے تو انہوں نے وہ سارا جیسے اینڈ پہ جا کے اچکن وغیرہ یوز کی, اس کے بعد انہوں نے شلوار قمیض یوز کی, اس سے پہلے انہوں نے چوڑی دار پاجامہ بھی پہنا. سو ہی ہیڈ اے سینس اباؤٹ دس کہ کس کلائمیٹ میں, کس سچویشن میں کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ہز پولیٹیکل میسیج اکراس دی آڈینس. اگر وہ لیسے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ اگر 3 پیس سوٹ میں آتے اس طرح بگ لیپیلس میں اور آل دیٹ مے بی ہی وڈ ہیو ناٹ ریزونیٹڈ دیٹ مچ. تو انہوں نے ساتھ ساتھ ٹرانزیشن کی. یہ بہت بڑی جو ان کی سے کامیابی تھی ڈریس کو. دیکھیں ڈریس کو سمجھنا چاہیے. ہی ریئلی نیو دی ایسنس آف ڈریسنگ کہ انہوں نے اپنا میسیج سیل کرنا. تو اگر وہ جب وہ میسیج میں آ گئے, پاکستان میں آ گئے, اور جب ہمارا پاکستان کی موومنٹ ساری چلی تو اس وقت آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کو یہ 3 پیس سوٹ وغیرہ نہیں نظر آئے. اس وقت آپ کو اچکن نظر آ گئی, اس کے بعد آپ کو شلوار. آئی مین بٹ اسٹل ہی ڈیڈ ہز اون اسٹائل. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بیگی سی شلوار قمیض پہن لی یا دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو ہی ہیڈ ہز کرزما اباؤٹ ہیم اینڈ ہی کیپٹ دیٹ کرزما تھرو ڈریسنگ اینڈ تھرو ہز کانورسیشن. اور یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے ان کی ڈلیوری کتنی زبردست تھی. I don't know if our audience knows this کہ وہ ان کی جو فرسٹ لو تھی وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے. تو انہوں نے شیکسپیئر کا سارا انہوں نے پوری ٹریننگ لیا اپنا ایکٹر بننے کی. اینڈ دیٹس وائی واز سو گڈ ٹو میک Even I was not knowing he wanted to be an actor. Yeah. If you read about this, you'll find out that he wanted to be an actor. He didn't know at that time who he wanted to be. اچھا اس ایکٹنگ کی نے it really helped him how to become a great attorney. And you know something, he also, the first thing he went was for financial independence. He got a lot of money, he became very wealthy. کیونکہ جب ویلتھی ہوتے ہیں نا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ you can اس کے بعد you can have independent thinking نا. آپ کسی طرح سے انفلوئنس نہیں ہوتے. پیسہ آپ کے ڈیسیژنس پہ حاوی نہیں ہوتا. ہاں بالکل ہے. He did وہ کہتے ہیں نا first thing first. He did first thing first. And we all know that he was a great attorney, and then he had a very good practice. He was probably the youngest attorney that who became very successful in India. So he was, I think he really, everything he planned and everything was strategy. Nothing was like, کہ دیکھ لیتے ہیں ہو جائے گا کر لیں گے. He was not that type of person. اور اس وقت کا جو فیشن جس میں آپ نے خود بھی کہا لیپلز, براڈ لیپلز اور ایون براڈ ٹائز اینڈ ایوری تھنگ, وہ جو فیشن تھا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا تھا اس وقت؟ دیکھیں اس وقت کا ہے نا, دیکھیں ایوری ویئر اگر آپ 50s میں چلے جائیں تو 50s میں دیکھتے ہیں کہ پورا ایک ایرا ہے فیشن کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں وہی 50s کا, ایکچولی وہ 40s کا 50s کا وہی ایرا ہے. اینڈ بائی دا وے اگر آپ کسی سے پوچھیں یا جا کے دیکھیں کہ بیسٹ ڈریسنگ ایرا کون تھا تو وہی 50s کا ڈریسنگ ایرا. یا ایوری بڈی یوزڈ ٹو بی ریئلی ڈریسڈ ٹو کل. مطلب اس وقت ہم جب فیشن کی بات کر رہے ہیں تو فیشن کے پرسپیکٹیو سے وہ دور زیادہ اچھا تھا, دور تھا, اویئرنیس زیادہ تھی. اس کا بہت اثر تھا. مطلب وائی ڈیڈ ہی ڈریس لائک دس نا, اوور ڈریسنگ تو نہیں انہوں نے کی. He was very, yes, never ever overdressed. Perfectly ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جو pictures ہمارے سامنے whatever was happening there, لیکن happening میں وہ he was cut on the cutting edge. He was not like کہ middle میں نہیں تھے, lower بھی نہیں تھے. تو ہے نا کہ چل فیشن چل رہا ہے, چلو میں لیپل سائز اتنا چل رہا ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں. No, he went all for it. He went for it. Actually became the epitome of fashion at that time. اچھا حامد صاحب, کیا وہ فیشن اب آپ کو واپس آتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے ہم خواتین کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کا جو فیشن تھا؟ ہمارے تو اپوزٹ جا رہے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں کمفرٹ ہو, ہم تو کہتے ہیں نہیں, لیکن وہ دیکھیں جو ہم پرانے زمانے کے پکچرز جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ وہی چوڑی دار پاجامے, لانگ شرٹس کا جس طرح سے رجحان تھا, اسی طرح کی امبرائڈری, کلرز, ڈیزائنس, اور اب بہت مہنگے وہ بک رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں ظاہر ہے ہم پہلے بیچ میں ایک دور تھا جس میں ہم نے بالکل چھوڑ دیا تھا کہ نہیں ہم کیا کریں, اوبویسلی ٹرینڈز چینج ہو رہے تھے. اس طرح کی چیزیں تو آتی ہیں فرام ہیئر اینڈ دیئر, آئی وڈ سے بٹس اینڈ پیسز میں آتی ہیں. لیکن جو ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے نا, اوور آل ٹرینڈ جا رہا ہے نا, وہ جا رہا ہے سارا کمفرٹ کی طرف. آپ بھی دیکھتی ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ اب یہ سارا خود کمفرٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں اکثر, لٹرلی دل نہیں کر رہا ہوتا تیار ہونے کا. کمفرٹ اینڈ سلاپی, comfort is fine, sloppy is not. Exactly. Right. لیکن قائد اعظم اگر قائد اعظم آج ہوتے ہیں, I don't think he would have adopted it. I think he was comfortable in his fashion as well. He was comfortable enough in the fashion, of course. Yeah, he was, he was always very comfortable in his own skin. قائد اعظم کی بات کرتے ہیں in every which way.
You look at it how body language is. I mean, my God, I mean, you know, آج بھی ایک اگر آپ نے باڈی لینگویج کا لیسن لینا ہے تو قائد اعظم کو دیکھیں, Absolutely, yes. کھڑے دیکھیں, آپ دیکھیں کسی ایونٹ میں دیکھیں, اس کے بعد کورٹ روم میں دیکھیں, ان کو اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہوئے دیکھیں. I mean, he was never slouchy, نا, he was never slouchy. ہمارا تو ہر دوسرا بندہ slouchy ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے ایک پہلے بھی جب شو جب کیا تو آپ نے بات کی نا کہ آپ کو پھر کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے اپنی روٹین کو اس فیشن کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اچھا فار ایگزامپل ہم قائد اعظم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ نہیں کہ چونکہ آپ کو کسی کیس کو پریزنٹ کرنا ہے یا آپ ایونٹ پہ جا رہے ہیں, آپ تقریر کرنے تو آپ ڈریسڈ اپ, وہ ان کی پرسنالٹی تھی نا, ہی واز کنسسٹنٹ. نہیں, میں نے کہا سگنیچر لک تھی ان کی, جیسے ابھی تھوڑی پہلے کی آؤٹ پروگرام پہ ہم نے بات کی کہ آپ یہ سگنیچر لک ہونی چاہیے. لائف اسٹائل انٹرسٹنگ تھی ان کی. بائی دا وے اگر آپ دیکھیں, اچھا دوسری بات یہ صرف ڈریسنگ ان کی اچھی تھی, ان کا گھر دیکھیں. یس, آپ کراکری دیکھیں, ایگزیکٹلی, آپ ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ کراکری دیکھ لیں, ان کی کٹلری دیکھ لیں, اور اس کے بعد بٹلر رکھا ہوا ہے, پھر ڈرائیور رکھا ہوا ہے, پھر کار دیکھیں, کار کا ان کی چوائس کی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ڈریسنگ میں بڑے اچھے ہیں, اس کے بعد گھر آپ کا بڑا فضول تھا. آپ قائد ہاؤس جا کے کبھی کراچی میں دیکھ لیں, جس طرح ان کے کمرے اور جس طرح ان کے کمروں میں فرنیچر اینڈ ایوری تھنگ. ہی واز مین آف اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ. بلکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, وہ مثال کیا اسٹوری ہے, تو ادھر جا رہے تھے, فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے تھے, ہمیشہ ٹریول فرسٹ کلاس نا, وہ بھی ہے نا کہ وہ کہہ رہے کہ آپ فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, اینڈ ہی سیڈ لک آئی اسپینڈ مائی اون منی نا, تو دیٹس وائی ڈو دے. تو فرسٹ اس میں ٹریول کر رہے تھے, تو ایک بندہ نظر آیا, انہیں وہیں تھا کھڑا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہا کہ جاؤ چائے لے کے آؤ. تو اس نے کہا میں بھی پیسنجر ہوں یہاں, لائک نیکسٹ کمپارٹمنٹ میں پیسے. تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو لک لائک دس. So that's true. He knew who he was, and you know, جتنا ہم قائد اعظم کے بارے میں پڑھے, جیسے آپ نے شروع میں مونولوگ میں بات کی کہ ان کی بصیرت, ان کا جناب انٹلیکٹ اینڈ آل دیٹ, ان کی جو پیشن تھا, اور اس کے بعد پاکستان بنا. I mean, obviously those things are great. لیکن اگر آپ دیکھیں وہ ساری ٹرانسلیٹ کیسے, پرسنالٹی میں انہوں نے کیسے ٹرانسلیٹ کی. I would again say this کہ اگر پاکستان if he wasn't like this نا, تو پاکستان بننا بہت مشکل تھا. آپ کی پرسنالٹی امپیکٹفل, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سے لوگ, بہت سے کی پرسنالٹیز ملنا چاہتے تھے جسٹ بیکاز کہ ان قائد اعظم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی اور irresistible پرسنالٹی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ ان سے بات کریں. خاص طور پہ اپوزٹ جینڈر, یو نو, ویمن ملنا چاہ رہی تھیں. اچھا, میں ضرور چاہوں گا, ہم نے تھوڑا سوٹ پہ تو بات کی, اچکن پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. ہم کچھ پکچرز دیکھ رہے تھے بڑی اچھی فٹنگ کے ساتھ. دیکھیں فٹنگ ان کی امیکولیٹ تھی ہمیشہ. he knew this کہ اگر کوئی گارمنٹ پہننا ہے, اگر if it doesn't fit his body, it's obviously it's not gonna look good. اور it's true today also. اگر آپ کوئی گارمنٹ پہنتے ہیں, اگر آپ کے اوپر فٹنگ اچھی نہیں ہے, آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ جی میں تو, اور ایک بندے نے بڑی ایسے کھلی سی شرٹ پہنی تھی, میں نے کہا آپ کی کچھ پوچھا, تو میں نے کہا یار لگتا ہے مجھے کافی کھلی ہے, یہ تو مارک اسپینسر کی شرٹ ہے. تو میں نے کہا مارک اسپینسر کی شرٹ ہو یا ارمانی کی شرٹ ہو, آپ کے اوپر اچھی نہیں لگ رہی نا. کفلنگ ہے, یہاں تک آئے ہوئے, نیچے سے لٹک رہے ہیں, جی میں کیا ہوا کہ جی وہ مارک اسپینسر. بھائی مارک اسپینسر کی ہے تو آپ کی باڈی تو آپ کی ہے نا, ایٹ لیسٹ ٹیلرڈ فٹ تو ہو نا. ہاں نہیں, آپ کی باڈی پہ دیکھیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کلوز آپ کو دے ڈونٹ فٹ یو نو, دے ڈونٹ میٹر, دے ڈو ناٹ میٹر. آپ جتنا مرضی مہنگے خرید لیں, جتنے مرضی آپ اس کو سلوا لیں. سو ہی واز ویری مچ. اسی طرح جب انہوں نے چوڑی دار پاجامہ پہنا, اس طرح جب بچپن میں آئے, تو I'm sure those achkans were made for him. You know, ایسے تھوڑی نا کہ جا کے وہ کسی برانڈ میں گئے تو کسی سیلز مین نے کہا او دیکھو آپ تو بڑے اچھے لگ رہے تو وہی پہن لو. I don't think he went for this. جو سیول رو کا جو بندہ تھا, مطلب he used to go there. سیول رو is probably the most expensive place. آج کل بھی 3-4 ہزار پاؤنڈ کا, 5,000 پاؤنڈ کا, یورو کا آپ کو وہاں سوٹ ملتا ہے. تو he went for this. You know, اچھی بات ہے. دیکھیں he made himself financially independent. And then he used his mind, you know, free mind تھا. اس کے بعد انہوں نے contemplated with Pakistan اور سارا, and he enjoyed his life, you know. Wherever he went, he got, you know, first class VIP treatment, and he demanded that, I would say, out of his personality. کیا اس وقت چوڑی دار پاجامے کا فیشن تھا؟ دیکھیں اس وقت تھا, لکھنؤ وغیرہ پہ اگر آپ جائیں, اس طرح کچھ تھا تو وہاں سے چل رہا تھا نا وہ. لیکن اس کا بھی دیکھیں نا, انہوں نے کیسے اسٹائل سے پہنا, کیسے اس میں انہوں نے جو کانٹراسٹ کیے وہ بڑے اچھے کانٹراسٹ کیے. اس طرح اب شیروانی انہوں نے ریڈ کلر کی کیوں نہیں پہن لی, انہوں نے بلیک کی پہنی, ساتھ میں وائٹ شلوار بھی پہنی. شلوار بھی دیکھیں کہ بڑی, دونوں چیزیں دیکھی ان کی پکچرز میں. ہم نے شلوار قمیض کے ساتھ بھی دیکھا اچکن کو, اور ہم نے
چوڑیدار پجامے کے ساتھ بھی دیکھا, یعنی کرتے پجامے کے ساتھ بھی دیکھا. سو ہی کیریڈ دیٹ بوتھ ویز. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے, ڈریسنگ وائز تو چلو ہم نے سمجھ لی نا, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی, ٹرانزیشن کی فرام ون ٹائپ آف ڈریسنگ ٹو دی ادر. دیکھیں نا, اگر سپوز ایک بندہ ہوتا ہے وہ یورپین تھا, لائک ہی لو دیٹ, تو ہی کوڈ ہیو سیڈ لائک اوکے یار میں تو آئی ول ویئر دا سیم تھنگ ہیئر, بٹ ہی نیو دیٹ کہ پولیٹیکل میسج کے لیے resonate with his audience, the locals, he had to transition and he had to use the clothing. آج کے جتنے politicians ہیں unfortunately they don't look at this way نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن بڑے اچھے لگتے ہیں, دوسرے دن somewhat اچھے لگتے ہیں, تیسرے بندہ کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے, ان کی signature look نہیں ہے. So I mean what gives here نا, they could go there and take a look at him and see how he used dressing as a marketing tool, and he looked like a brand all the time. He was a personal brand. He was not a brand ko Giorgio Armani or ye wo se, he wasn't known for that. He was known for his own brand. تو آج کل کے پالیٹیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں موسٹلی ہے کہ ایک دن اچھے لگیں گے, دوسرے دن آپ دیکھیں گے ایسے, دوسرے دن بندہ کہتا ہے یہ وہی ہے. تو دے کوڈ لرن اے گریٹ ڈیل لائک ادر تھنگس دیٹ وی کین لرن فرام قائد اعظم. جو ان کے پرنسپل تھے ان کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے. وی ناٹ پیئنگ مچ اٹینشن ٹو دیٹ انفارچونیٹلی. اٹس اے سیڈ تھنگ. اینڈ دین ڈریسنگ کی تو obviously it's a very big message there. بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں, ایک سیڈ سی ایگزامپل ہے, I would like to narrate here. وہ یہ ہے کہ جب he was only 3 days away from dying, only 3 days away from dying, so he was asked کہ can you please attend this meeting, it's a very very important meeting, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ کو ضرور اٹینڈ کریں, and we know that you're in this predicament and you can't even get up, so please ہم ایسے ہی آ جائیں, تو just attend this meeting. You know what he said? He thought for a second, he said, I will attend the meeting but I will change. اچھا آپ سوچیں شعیب کی ایک منٹ کے لیے کہ ایک ڈائنگ پرسن جو ہے, he's only 3 days away from dying, how much strength could he have? How much strength could he have? He probably has zero strength, but he got up and he got ready and then he attended the meeting. تو میں کہتا ہوں, میں اکثر اپنے لیکچر میں کہتا ہوں, میں اپنا ہر لیکچر اس پہ اینڈ کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار what's our excuse for not getting dressed up in the morning? So that's how he was he was so much sold on this کہ یار میں نے جانا ہے تو I must present also myself. اس کا آپ کی اپنی شخصیت پہ, آپ کی پورے موڈ پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, آپ جب اچھے سے تیار ہو کر جاتے ہیں, آپ پریزنٹیبل لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, آپ زیادہ کانفیڈنٹ, اینڈ دین آپ وہ ڈپریشن والے زون سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ فریش فیل کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی جو آپ نے بھی بات کی, ایک سائنس ہے, اس کا نام ہے انکلوز کاگنیشن. آپ اس کی بات کر رہی ہیں, انکلوز کاگنیشن. اچھا ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ آپ کو کیسے دیکھتی ہے, آپ کو کیسے پرسیو کرتی ہے, آپ کی دا وے یو ڈریس. ایک یہ ہے کہ آپ کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ بھی آپ نے بات کی. تو جو ہی جو ہے اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل یو گیٹ اپ ان دا مارننگ, اور آپ نے لیٹس سے فار ایگزامپل اف یو آر ویئرنگ وٹ ایور سلیپنگ سوٹ یو آر ویئرنگ, اور امیڈیٹلی لیٹس سے اگر آپ نے جم میں جانا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا جم کلوتھ آپ پہنتے ہیں, تو فوری طور پہ آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں ایتھلیٹ ہوں, ایک دم مائنڈ میں آتا ہے. اسی طرح اگر سپوز آپ فوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جانا ہے آپ ویری پروڈکٹیو میٹنگ اور بڑی پاور میٹنگ ہے, تو آپ سوٹ ووٹ پہن لیتے ہیں, ٹائی وائی لگا لیتے ہیں, تو امیڈیٹلی آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ کے جو مینٹل پروسیس ہیں نا, وہ سارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ ایز سون ایز کہ آپ ایک ڈریسنگ. ابھی آپ نے موڈ کی بات کی, آئی ڈونٹ نو اف ہیپن ان یور فیملی. میری مدر جو تھی, جب بھی ہم بہانہ کرنا, اسکول نہیں جانا, یہ ہو گیا, بیمار ہوں, تو وہ کہتی اٹھو, نہاؤ دھو اور کپڑے چینج کرو اینڈ یو ول بی فائن. اینڈ دیٹ اسٹل اپلائز ٹوڈے. اور یہ دیکھیں آج بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹل سے واپس آئیں یا ہاسپٹل میں اگر آپ کو چینج کرایا جائے, ذرا فریش کیا جائے, تو آپ یو فیل بیٹر. اور ایون گھر آتے, جب آپ گھر آتے ہیں اپنے, آپ چینج کرتے ہیں, آپ نہاتے ہیں, آپ ویسے اپنی بیماری سے سمجھیں کہ آپ نکل چکے ہوتے ہیں. اور جب بات آپ نے کی نا قائد اعظم کے لاسٹ 3 days, اس کا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی یاد ہے. ڈاکٹر روت فاؤ, آئی ریممبر جب ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے اتفاق ہوا, میں نے ان کا ایک انٹرویو کرنا تھا, آئی وینٹ ٹو ڈاکٹر روت فاؤ, اور جب میں وہاں پہنچا, شی واز آن بیڈ, اور بالکل بیڈ ریڈن تھی, آخر میں وہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے بیڈ سے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا میں آیا ہوں اور مجھے ان کا انٹرویو کرنا ہے, تو انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ اسٹاف تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے بٹھاؤ, مجھے ریڈی کرو, میرے بال سیٹ کرو. انہوں نے خود بلکہ شیشہ منگوایا اور انہوں نے اپنے بال سیٹ کیے. میں ان کو دیکھ رہا, میں نے کہا ان کے اندر انرجی نہیں ہے, شی از بیڈ ریڈن, بٹ اسٹل چونکہ انہوں نے مجھ سے بات کرنی ہے, ٹی وی پہ آنا ہے, یا فار دیٹ میٹر جو بھی انہوں نے کہا نہیں, آئی شوڈ لک پریزنٹیبل. تو جس طرح آپ نے قائد اعظم کی بات کی, تو بس میرے ذہن میں ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر, میں نے کہا میں ضرور کروں کہ انہوں نے بھی پاکستان کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے لیپریسی کو ختم کرنے کے لیے, کوڑ کے لیے, جس طرح سے ان کی خدمات ہیں. شی واز جرمن, بٹ
انہوں نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی. تو واقعی بڑی بات ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, نو میٹر واٹ, زندگی کے کسی بھی آپ حصے میں ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے پریزنٹیبل باہر لگنا ہے. ہمیں سب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور قائد اعظم کی زندگی کا ایک پہلو تھا یہ جو ڈریسنگ کا پہلو, جو پرسنالٹی کا بہت اہم جز ہوتا ہے, ہم اس پر بات کر رہے تھے. آپ سے لیں گے ایک بریک کی اجازت, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ ہمارا بہت بہترین سیگمنٹ جس میں بہترین آرٹسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو ایک اور آرٹسٹ نے آج ہمیں جوائن کیا جن کی پینٹنگس بہت زیادہ مشہور ہیں. ویسے تو بہت سارے کام وہ کرتی ہیں, اسپیسیفکلی ہم نے سوچا کہ ایز اے پینٹر ان سے بات کی جائے. کس طرح سے رنگوں سے کھیلتی ہیں, کیا پینٹ کرنا زیادہ پسند ہے, آئیڈیاز کس طرح سے ہوتے ہیں, یا اکثر ٹائم کیسے ملتا ہے پینٹنگ کا. ہاں, اور شعیب یہ جو ہم اکثر لوگوں سے جب آرٹسٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیسے بناتے ہیں, تو کہتے ہیں جی آمد ہوتی ہے. آئیڈیا تو ویسے میرا خیال ہے آمد ہی ہوتی ہے. آئیڈیا از آلویز لائک دس. وی ہیو ود اس رفت شاہین صاحبہ. شی از اے ونڈرفل آرٹسٹ. اسکلپچر تو ان کے بہت مشہور ہیں. ہم نے سوچا کہ چلیں پینٹنگ والی سائڈ آج ان کی ایکسپلور کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ گریٹ. کیا روٹین چل رہی ہے آج کل؟ آج کل بنیان المنصور کے مجسمے, وہ تو آپ نے بالکل لاسٹ میں بتایا تھا ہمیں, جس طرح اس پہ آپ نے کام کیا. تھوڑا سا بتائیں کہ جو پینٹنگ والا ایک ایلیمنٹ آپ کی پرسنالٹی میں ہے, اس کے لیے ٹائم مل جاتا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا پینٹنگ مجھے مجسمہ سازی کے مقابلے میں تھوڑا سا مجھے بورنگ لگتا ہے. اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ آج کل میں پھر بھی پینٹنگز بنیان المنصور پہ بھی بنا رہی ہوں کافی ساری. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی, جب پینٹنگ موسٹلی لوگ پسند کرتے ہیں آئل پینٹ, تو اس میں یہ ہے کہ ایک لیئر لگانے کے بعد دوسری تیسری, اور اس کو سوکھنے میں وقت لگتا ہے. میں ہوں مجسمہ ساز, تو میں مٹی کاف کرنا شروع کرتی ہوں, تیز تیز کاف کرتی ہوں. اگر مٹی مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہوتی, بڑی اسپیڈ سے وہ سوکھ رہی ہوتی ہے, تو مجھے ہوتا ہے میرے پینٹ بھی جلدی سے سوکھ رہے ہوں. تو میں اسی طرح سے واپس مڑ کے آتی ہوں, تو پینٹ گیلا ہوتا ہے, تو الٹا میں اپنی پینٹنگ خراب کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو مجھے پینٹنگ بناتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ میں واٹر کلر یوز کروں. اوکے, واٹر کلر جلدی سوکھ جاتا ہے. جلدی وہ ہاتھ کے ہاتھ سوکھ رہے ہوتے ہیں. پیسٹل جو ہے وہ بھی تقریباً ہاتھ کے ہاتھ سوکھ رہے ہوتے ہیں, اسپرے کرتے جائیں وہ سوکھتے چلے جاتے ہیں. پوسٹرز ہاتھ کے ہاتھ سوکھتے ہیں, لیکن کیونکہ ڈیمانڈ آئل کی ہوتی ہے تو اس لیے پھر کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے, پھر بہت ٹائم لیتا ہے. اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بسا اوقات خوشی تب ہوتی ہے جب ہمیں 7-8 پینٹنگ ایک ساتھ لگی ہوئی مل جائے اور ہم سب پہ کام کریں. چلو یہ بھی خشک ہو رہی ہے نا, اس پہ کام, لیکن اب وہ آئل پینٹ خشک ہونے میں بھی 2-3 دن لے لیتا ہے. اس کا تو بہت, یا تو پھر آپ اپنا میڈیم چینج کریں, اس کے اندر آپ ٹرپنٹائن کے بجائے تھنر کے ساتھ جائیں, تو تھنر پہ پھر یہ ہے کہ اس کے کلر کا شیڈ تھوڑا سا ڈل نکلتا ہے, وہ آنے والے دنوں میں ذرا جلدی اڑ جاتا ہے رنگ. تو بس اچھی چیز کے لیے زیادہ ٹائم تو لگانا پڑتا ہے. اچھا, ویسے آپ کی پرسنالٹی سے اور باتوں سے اس سے تھوڑا یہ ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ آپ بڑی امپیشنٹ ہیں, پیشنس کم ہے آپ کے اندر, رائٹ؟ مجسمہ سازی کی وجہ سے نا, ہاں, کہ وہ جلدی تو آپ سے صبر نہیں ہوتا, وہ آپ کی پرسنالٹی سے وہ ہر کام مطلب بس جلدی یہ کام ختم کرنا ہے. جی, اور دوسرا یہ کہ وہ بتا کے کلائنٹ کے میڈم 30 دن ہے, 30 دن میں یہ آپ نے 60 فٹ کا مجسمہ مکمل کرنا ہے, تو میں تو اپنے پھر ایک سیکنڈ کا کاؤنٹ کرتی ہوں کہ مجھے 1 سیکنڈ کے اندر کتنا ڈلیور کرنا ہے. آپ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ نے ٹیون کر دیا نا. ہاں بالکل ایسے, بلکہ ٹیون نہیں بلکہ بچپن میں بھی ایسی تھی میں. جب آتا تھا نا, آپ کو پتا ہے وہ ہم پہلے پڑھتے تھے پورا سال, اور اس کے بعد جب امتحان کی باری آتی تھی تو ساری ریویژن کرنی ہوتی تھی, تو میں اس ریویژن میں بھی اپنی 30 سیکنڈ بھی ڈیوائڈ کرتی تھی. اوکے, تو یہ میں شروع سے ہی میری سیکنڈ بائی سیکنڈ کو آپ نے نا کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے, زندگی بڑی کیلکولیٹڈ چل رہی ہوتی ہے میری. ہاں بالکل ایسے ہی میرے اسٹاف میں کوئی جب کوئی ایڈ ہوتا ہے, اس کو میری پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں سیکنڈس کو ڈیوائڈ کر کے کام کرنے والی خاتون ہوں, تو آپ نے میرے ساتھ ایسے ہی چلنا ہوگا. تو مشکل ہے, چلتے ہوں پھر زیادہ نہیں چلتے ہیں. میری ٹیم 20 سال پرانی. میں جس مطلب آپ نے ان کے ساتھ کام جب کیا تو ان کی پرسنالٹی کو بھی آپ نے چینج کر دیا. بالکل, وہ بلکہ خود بھی چینج ہونا چاہتے تھے, سیکھنا چاہتے تھے, اور سبھی لوگ یا تو مجھے اچھے ملے یا مجھے چلانے کا گر آتا ہے. چلے یہ دونوں باتیں بڑی اچھی ہیں. دیکھیں اچھے لوگوں کا ملنا بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کیسے لے کر چل رہے ہیں ٹیم کے اندر ایز اے ٹیم لیڈر. لیڈر بڑا ایک ہوتا ہے کہ باسی اور ایک لیڈر ہوتا ہے, تو obviously باس لیڈر والا کام اچھا ہونا چاہیے, لیڈر ہونا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میری ساری ٹیم اتنی ہی پرانی جتنا پرانا میں آرٹ میں کام کری. ماشاءاللہ. آپ کو ویسے کتنے سال ہو گئے؟ 2 دہائیاں. 20 سال ہونے والے. ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے بچپن میں آپ نے 15 سال کی عمر سے شروع کر دیا تھا. اوکے, دیکھیں عمر کاؤنٹ ہوگی.
ہم نے قطعاً نہیں پوچھا تھا ان کی ایج کا. یہ بہت جگہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. اچھا کہیں نہیں بھی ہو رہی تو کام مطلب ایج ڈزنٹ میٹر بھائی, ڈزنٹ میٹر. بلکہ آج کل تو میں نے فیلڈ میں یہ کرنا شروع کیا. ریسنٹلی ایک پروجیکٹ آیا ہے بنیال مرسوس کا, انہوں نے کہا جی اس پہ کچھ بنا کر یا پہلے سے کام کری تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو میں نے کہا پینٹنگ اور مجسمہ اس دفعہ مکس کر لیں, کیونکہ ایک نئی چیز ہے اس وقت. اس سے پہلے یہاں پاکستان میں ایسا کام نہیں ہوتا کہ پینٹنگ اور مجسمہ مکس ہو رہا ہو. کہتے ہیں میڈم مزہ آ رہا ہے تو پھر ایسا کچھ کر لیتے ہیں. اوکے, تو ابھی آج کل اس پہ بھی کام چل رہا ہے. اور دیٹس کچھ پکچرز ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کی, جو کہ پہلے آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ کر چکے ہیں, ساتھ کچھ پکچرز بھی ہیں جو کہ اس وقت ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں. اٹس ونڈرفل, اٹس امیزنگ جو کہ آپ نے کیا. آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے نا آئل پینٹ کی, اور جو آپ نے کہا کہ اچھا اس کو پھر ظاہر ہے جب آپ پراپرلی کرتے ہیں نا آئل پینٹ کے ساتھ تو پھر اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے. 2-3 دن بھی آپ نے کہا لگ جاتا ہے. لیکن جو اکٹھے اگر فار ایگزامپل 4-5-6 پینٹنگس میں آپ اکٹھے اگر کام کر رہے ہوں اور یہ سوچ کے کر رہے ہوں کہ اچھا میں اس پہ کام کرتی ہوں, پھر میں اس پہ کروں گی, اس پہ کرتے کرتے جب آپ آخر میں پہنچیں گے تو پہلے والے سوکھ چکا ہوگا. جی ایسے. لیکن ایک پینٹنگ کا آئیڈیا بالکل ڈفرینٹ ہے, کلر تھیم بالکل ڈفرینٹ ہے, اس پہ آپ کو فوکس کسی اور انداز سے ہے. ایک دم شفٹ کرنا ایک پینٹنگ سے دوسری پینٹنگ, اینڈ دین تھرڈ, اینڈ دین فورتھ, اینڈ دین ففتھ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ازنٹ اٹ؟ یا آپ کے لیے اٹس ایزی؟ نہیں, میں کر لیتی ہوں کہ میں شفٹ کر جاتی ہوں, لیکن آپ نے بات بہت اچھی پکڑی ہے کہ واقعی ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ ایک پینٹنگ کے اوپر بنا ہوا ہے, ایک دم سے آپ نے اس کو سوئچ کر کے اگلی پینٹنگ پہ لانا. لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ساری ایک جیسی تھیم کی ہی پینٹنگز لگی, پھر تو ٹھیک ہے. ہاں, تو اس لیے تو پھر آسانی بھی. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 دن میں پینٹنگ بنا لیتے ہیں. مجھے ان آرٹسٹوں پہ حیرت ہوتی ہے جو 2 دن میں پینٹنگ بنا لیتے ہوں گے. میں تو مہینہ لیتی ہوں بھائی. میں مہینہ لیتی ہوں. میری ایک لیئر سوکھے گی, دوسری سوکھے گی, تیسری سوکھے گی. پینٹنگز میں ہمیشہ لیئرس کے ساتھ کام ہوتا ہے, تو لیئرس کے اوپر لیئرز ہے, تو مجھے ٹائم, اور میں ایکچولی پینٹنگ میں کام بھی بہت زیادہ مینیوٹ ڈیٹیلس کے ساتھ کرتی ہوں, تو اس لیے مجھے تو بہت وقت لگتا ہے. ہائی لائٹس لگانے تک بتاتے ہیں اکثر, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 24 گھنٹے میں بنائی ہے, ہم نے 48 گھنٹے میں بنائی ہے. وہ واقعی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور واقعی کام بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. ہاں, میڈیمز ان کے چینج ہوں گے یا پھر ان کی پینٹنگز کے اندر لیئرز نہیں ہوں گے, تو ہر ایک کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ بھی پینٹنگ ہی کہلاتی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لائف جو ہے نا اس پینٹنگ کی, اگر آپ نے وقت زیادہ لگایا ہوا ہے اس کی سوکھنے میں, لیئرز میں, تو اس کی لائف بھی زیادہ ہے. بالکل اوریجنل میڈیمز کے ساتھ یوز کیا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر کوئی کیلیگرافی بنا رہا ہے تو کیلیگرافی کے لیے اس کا ایک ہی برش چاہیے. اس نے چلایا, اس کے پیچھے کا تجربہ ہے, اس کا وقت ہے, تو اس نے ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں بنا لیا. ٹھیک ہے, اس نے نیچے بیس لگائی, بیس اس کی سوکھی, اس نے آدھے گھنٹے میں اوپر اپنی کیلیگرافی چلائی اور بنا کر دے دی. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن میرا کام کیونکہ مختلف ہے, میں کیونکہ ڈیپتھ سے کام کرنا شروع کرتی ہوں. میری کام کے اندر پہلے پیچھے ڈیپتھ ہے, پھر اس کے اوپر آبجیکٹس ہیں, پھر آبجیکٹس کی ہائی لائٹس ہیں, آبجیکٹس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اس لیے پھر تھوڑا سا مجھے ٹائم. پوری سائنس ہے نا وہ تو. جی, اور ظاہر ہے سائنس کو آپ نے اچھی طرح سے, پھر اسٹوری ہے جو آپ نے, اٹس اسٹوری ٹیلنگ ایبسلیوٹلی. ایک تصویر ایک پوری کہانی ہوتی ہے, بالکل ایک پورا ایرا بھی ہوتا ہے جو کہ آپ اس کے تھرو دکھا دیتے ہیں. قائد اعظم کو لے کر آپ نے کتنی پینٹنگز یا کتنے اسکلپچرز یا کتنے پروجیکٹس پہ کام کیا؟ بہت زیادہ. یہ تو وہ فگر ہے جو تقریباً ہر پروجیکٹ کے اندر آ جاتے ہیں. جو فریڈم فائٹرز کے لاتے ہیں ہمارے پاکستان کے, وہ تو تقریباً ہر اس میں آ جاتے ہیں. کہ کبھی کبھار تو مجھے کہہ کے نکالنا پڑتا ہے کہ چلو اس دفعہ کچھ اور بنا لیں. اور لوگ بھی تھے جنہوں نے جنگ لڑی ہے یا جنہوں نے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ شوکت ان کو ایڈ کر لیجئے, آپ کسی خاتون کو ایڈ کر لیجئے, ٹھیک ہے. تو 3 یہ فگر ہیں, ان کے علاوہ اور فگرز کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیجئے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے علاوہ میں ڈیجیٹل پینٹنگز بھی کرتی ہوں. اس کے اندر میری ڈیجیٹل پینٹنگز بھی آ رہی ہوں گی, پورٹریٹس نا, میں نے ان پہ بھی کام کرنا شروع کیا. ابھی پچھلے عرصے میں نے آج 2018 میں شاید بہاولپور میوزیمز بنایا تھا, تو اس میں میں نے جو نواب آف بہاولپور تھے ان کی پوری فیملی کے پورٹریٹس ڈیجیٹل بھی بنائے اور پینٹنگز کی صورت میں بھی بنائے. اوکے. تو پھر ایسے ہی کاظم کے بھی ڈیجیٹل بنائے, تو بڑا مزہ آیا ڈیجیٹل کام کرنے میں, ڈیجیٹل آرٹ ورک کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. بڑے مزے کی ٹیکنیک ہے. جو پینٹنگز دکھا رہے تھے اس میں آپ ڈارک کلرز کا زیادہ استعمال کرتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. تو یہ بھی اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ بیکاز اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے ڈارکنیس دیکھ کے, ہمیں کلرز چاہیے اس کے اندر, کوئی گرین کلر کا استعمال ہو, کوئی پنک ہو جائے, اورنج ہو جائے, ریڈ ہو جائے. بٹ میں نے دیکھا کافی ڈارک کلرز ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں خود اپریشیٹ کرتی ہوں جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ رنگ لگا کر دیں, اور جب مجھے لوگ کہتے ہیں چیختے ہوئے رنگ لگا دے, جو آپ نے کہا پنک لگا دے, اورنج لگا دے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ رنگ استعمال کرنے میں. لوگوں کو کہتی ہوں پلیز اپنے گھروں میں رنگ لگوائیں. یہ کیا آپ لوگوں نے ڈارک براؤن وال لگا لی ہے, بیج وال لگا لی ہے, ہلکے رنگ لگا لیے ہیں, کیا آپ نے آپ کو واقعی ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہمارے وہ رنگ ہیں جو ہم لوگوں نے لگائے ہیں.
لیکن اب جب پینٹنگ میں دیکھتے ہیں ڈارک کلرس، تو پینٹنگ میں ڈارک کلرس جو لگایا جاتا ہے وہ ڈیپتھ کے لیے لگایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میری پینٹنگ کے اندر ایک اسٹوری ہوتی ہے، میں نے پیچھے ڈیپتھ دکھانی کہ وہ دور پہاڑ نظر آ رہے ہیں، پھر ایک سمندر یا دریا ندی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی مشینری کام کر رہی ہے. تو میرے تقریباً اسی طرح کے سارے کام ہیں. تو وہ پھر وہ مجھے ڈیپتھ کے کلرس لگانے، جب ڈیپتھ کے کلرس لگاتے ہیں تو وہ ڈارک اور ڈل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ٹیکنیک کے ساتھ مجھے چونکہ آگے جانا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو میری جو پینٹنگز ہیں وہ ڈارک نظر آ رہی ہیں. لیکن ویسے میں ڈارک کلرس کو میں بھی اپریشیٹ نہیں کرتی. نہیں، وہ بتا تو کلر سائڈ ہونے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایز پر ڈیمانڈ آپ پھر کام بھی کر رہی ہیں. یہ جب انٹیریئرس کے اندر آپ نے کلرس دیکھنا شروع کیا تھا کہ ایک دم سے براؤن صوفہ ہٹ کے ایک دم سے کوئی اورنج کلر کا صوفہ ریڈ کر کے، تو وہ میں نے بڑا چیخ چلا کے کیا تھا. گھروں میں بھی نا آپ تھوڑے سے کلر سائڈ ضرور کریں، جی بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کلرس. وہ اب آج کل وہ ٹرینڈ بھی چل چکا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، بٹ وائٹ بیڈ شیٹس، کمپلیٹلی وائٹ بیڈ، بٹ تھرو کلر تھوڑا سا وہ بھی بہت ڈل کلر میں جا رہے ہوتے ہیں آج کل، کیونکہ وہ ٹرینڈ میں ہیں تو فلانے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اٹس فائن، اٹس ایبسلیوٹلی فائن کبھی کبھی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا کلرفل بیڈ شیٹس اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ آپ سالڈس میں جائیں. لیکن ہمارے تو کیونکہ بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ڈیزائنس ہی بڑے پیارے پیارے مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کلچرل ڈیزائنس اتنے پیارے ہوتے ہیں. وہ کلرس، ایک تو یہ کہ آپ کے پورے کمرے کی ایستھیٹکس کو اس طرح سے اسٹینڈ آؤٹ کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ واقعی آپ کا دل کرے یہاں آپ جائیں، آپ کی اسپیس ہے، آپ کا گھر ہے. تو کلرز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ نہیں، بس سمٹائمز بہت بھرا بھرا لگتا ہے نا کمرہ ان کلرز کی وجہ سے. نہیں شعیب، دیکھیں وہ اگر بہت اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ اس میں ساری چیزیں، اب آپ دیکھیں اگر آپ کی دیواروں کی اب ساری والس کو کلرفل کر دیں گے، ایک کلر دوسرا کلر تیسرا کلر، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھرا ہوا ہی لگے گا گھٹن. لیکن اگر آپ ایک وال کو کلر کر دیں گے تو وہ ایک چیز صرف ایک اس نے بریک کر دیا، کلر ایڈ ہوگی. بٹ اس گھر میں بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا جہاں پر جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ان کی چوائسیز ہوتی ہیں. آئی ایم ون آف دیم، میں وکٹم ہوں. مجھے کلرز آپ نہیں ہیں خیر، لیکن نہیں وکٹم میں ہوں. مجھے کلرز جو ہیں بیسیکلی مجھے بہت پسند ہیں کہ کلرس ہوں گھر کے اندر ایسے. لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کو ہی از اپوزٹ، یو نو، ہی از لائک کہ نہیں یہ سٹل ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ آف وائٹ ہونا چاہیے اور یہ پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. تو میں بڑی مجبوری کے نہیں جی یہ ڈیسنٹ نہیں کہہ رہے ڈیسنٹ بن کے نہیں، یہ ڈیسنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ڈل اور پروبیبلی شاید اور لڑکیوں کو کلرس ویسے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ڈل چیزیں پسند ہیں ان کو. ڈل انسان نہیں، ڈل چیزیں پسند ہوں گی. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شاید ایف اے میں تھی اور بہت شدید گرمی، ابھی میرے فادر مجھے لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلے میں نا روڈ تک تو واک کر کے جاتی ہوں. تو میں روڈ پہ واک کرنا شروع کی. میں نے کہا ابھی آتے ہی ہوں گے بابا. تو میں واک کری تھی، تو ابھی بابا کے نظر آنے سے پہلے مجھے نا کچھ لڑکیاں بڑے خوبصورت سے رنگ میں چلتی ہوئی نظر آئی. میں نے کہا یار کتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنی گرمی کے بیچ میں رنگ دیکھنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے دماغ میں آج تک وہ سین ہے. ایک دم سے مجھے ٹھنڈک ٹھنڈک کا ایسا احساس ہوا. میں کہا چلو گرمی تھوڑا ٹھنڈک کا بھی احساس ہو گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھنا رنگ. اور اس کے علاوہ میں پتہ ہے آج کل انٹیریئرز میں نے انٹیریئرز کیا تھا تقریباً 2020 میں نے انٹیریئرز کی طرف توجہ دی. مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ میڈم آپ آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ لوگ ذرا انٹیریئرز میں بھی تھوڑا سا ہمیں کوئی آئیڈیا دے دیں، کوئی کریٹیوٹی دکھا دیں، تنگ پڑ گئے ہیں، منوٹنس ہو گئی ہے پرانے رنگ لگا لگا کے. تو میں نے نا وہاں انڈسٹریز کا انٹیریئر کرنا شروع کیا. ان کو میرا انٹیریئر اتنا پسند آیا. میں نے سب سے پہلے جو چیز کی میں نے گرے کلر ختم کیا. میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب سے سافٹ ویئر آئے ہیں ہر جس انٹیریئر ڈیزائنر کو دیکھو گرے کلر لگا رہا ہے، وہ گرے کلر لگا رہا ہے. میں نے کہا گرے کلر کبھی آپ بے ہوش ہوئے ہوں کبھی زندگی میں، اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ کو صرف گرے کلر نظر آتا ہے ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا وہ موت کا رنگ ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں سنو سمجھ نہیں، اس کے اندر کسی پریشان واپس آئے ہیں کیونکہ اندر گرے کلر تھا. اندر گرے کلر تھا، کیونکہ گرے کلر آپ کو اللہ میاں کی طرف سے آپ کے اندر یہ بات اتار دی گئی. آپ کا دماغ جب مرتا ہے تو وہ گرے کلر دیکھتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے تو گرے کلر دیکھتا ہے، جب آپ کچھ دیکھ سن نہیں رہے ہوتے تو گرے کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو آپ گرے کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جب آپ گرے کلر کا آپ کا ایکسپیرینس آنکھ بند کے ساتھ ہے، سونے کے ساتھ ہے یا بیہوشگی کے ساتھ ہے، جب اس کو آپ دیواروں پہ لگا دیں گے تو پھر آپ وہی محسوس کریں گے نا، ویسی ہی فیلنگز آئیں گی. جیسے میں نے شاید آخری دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ بلو کلر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم سے احساس ہوگا آسمان ہے یا سمندر ہے. یس، پانی یا آسمان، صحیح بات ہے. ایسے ہی آپ گرے کلر دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم سے احساس ہوگا شاید میں بے ہوش ہو رہا ہوں یا میں مر گیا ہوں یا میں سو رہا ہوں. تو جب کی انرجیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے، جبکہ ہم تو بنے ہی انرجی سے ہیں. صحیح بات ہے. ایسے ہی نا کہتے روح کیا وہ ایک انرجی ہے.
تو آپ نے اپنی انرجی کو ہی ڈاؤن کر دیا ہے, تو آپ یہ رنگ کیوں لگا رہے ہیں؟ انٹیریئر میں پھر واٹس یور سجیشن, وچ کلر یو پریفر؟ جو انسان کو پسند آ رہا ہو, اس کا دل کرتا ہو, من بھاتا ہو. کسی کو پنک پسند آتا تو کیا کرے؟ بالکل پنک لگائے, لوگ کہتے ہیں جی رنگ لگا دیں. ٹی پنک میں اتنے پیارے پیارے صوفے, اور آپ اوور آل دیکھیں کرو نا اپنے گھر میں کر کے دکھاؤ نا. اپنے گھر میں تو میں نے آپ کو چلتی میری بڑی ہے, چلا میں لیتی ہوں, آپ ٹینشن نہ لے کے خیال کرتی ہوں بس. اچھا دیکھیں تھوڑی تھوڑی چلاکیاں بھی ہوتی ہیں نا آپ, وہ چلاکیاں ان دا سینس کہ دیکھیں اگر مطلب آپ کا میاں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو صوفے ہیں وہ آف وائٹ ہونے چاہیے, یا وہ اسکن یا وہ گرے ہونے چاہیے, تو پنک کشن رکھ دو. تو آپ اس کے اوپر ریڈ کشن رکھ دیں, ٹھیک ہے, آپ پردوں میں کلر ایڈ کر دیں جو کہ میں نے کیا ہوا, اور اس کے بعد آپ کارپیٹ ریڈ کلر کی لا کے بچھا دیں, ریڈ لا دیں, ریڈ ریڈ آ گئے, رنرز ریڈ آ گئے, اور اس کے بعد آپ ریڈ. تو میں نے بتایا نا چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ہوتی ہیں جو آپ کہیں گے دیکھیں آپ کے ماننے پہ میں نے صوفہ لے لیا گرے کلر کا, ایسی بات ہے, باقی تو میری, تو وہ بیلنس کر کے آپ کو چلنا. جی بالکل بیلنس. اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میڈم پینٹنگ میں کمپوزیشن کیا چیز ہے, تو میں کہتی ہوں آپ نے پوری پینٹنگ کے آدھے حصے پہ نا سرخ لگا دیا, پیور بلڈ ریڈ لگا دیا آپ نے, اور پینٹنگ جمپ کر گئی ایک دم سے نا, ایک حصہ ڈل چلا گیا ہے اور ایک حصہ جمپ کر کے آگے آ گیا. تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو ریڈ ادھر لگایا تھا جو جمپ کر گیا, وہ لے کے اپر رائٹ یا اپر لیفٹ کارنر کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دینا ہے, ایک سیکنڈ میں پوری پینٹنگ بیلنس ہو جاتی ہے. بس یہی کام کرنا ہوتا ہے رنگوں کے ساتھ, کہ آپ رنگ کہیں لگا رہے ہیں تو اس رنگ کا ایک حصہ ایسی جگہ پہ لگا دیں کہ آپ کی آنکھ کھنچ کے ادھر جائے, تو بیلنس ہوتی ہے. آپ نے اپنی آنکھ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. تو آپ کے اب جیسے بتا رہے ہیں نا کہ کلرز لگ سکتے ہیں, میں کہتی ہوں ہر رنگ گھر میں لگ سکتا ہے, صرف آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, کمپوز کرنا ہوتا ہے. اور آپ, میں کہتی ہوں آپ 7 کے 7 رنگ لگائیں, اور 7 رنگوں کے آگے سے بننے والے بھی سارے رنگ اپنے گھر میں لگا دیں. آپ کا گھر اگر چیپ لگ گیا تو بات کریں, لیکن لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے رنگوں کا استعمال کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ این آرٹ, اٹس سائنس ایز ویل. تھینک یو ویری مچ رفعت صاحبہ ساتھ موجود تھے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. آج ہم تھوڑی پینٹنگ سے متعلق, رنگوں سے متعلق, ان کی یوٹیلائزیشن سے متعلق بات کرتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ایک قومی ہیرو سے آپ کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں. نیشنل ریسکیو ہیرو کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ, اور ایتھلیٹ ہیں, قومی کو پہما ہیں, قومی چیمپئن ہیں. چودھری ظاہر ضیاء خان صاحب آج رائزنگ پاکستان کے مہمان ہیں, اور ان کے بارے میں مزید اگر آپ کو بتاتے چلیں تو 2 مرتبہ نیشنل ہیرو ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں, اور 3 مرتبہ جو ہے وہ نیشنل مارشل آرٹ چیمپئن بھی یہ رہ چکے ہیں, اور ایک انٹرنیشنل ایڈونچر ایتھلیٹ اور جو ماہر کمانڈو اور انسٹرکٹر بھی یہ ہیں. اور اس کے علاوہ جی بہت سارے ایوارڈس اپنے نام کر چکے ہیں, جن میں ایک جو ہے وہ انہیں تمغہ شجاع و بہادری سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو آئی تھنک لسٹ بڑی لمبی ہے, لسٹ بہت لمبی ہے, اور بہت سے پوائنٹس پہ انہوں نے بہت زبردست کام جو کیا, جس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کئی دفعہ ان کو ایوارڈز ملے, جس میں میں ایک ضرور مینشن کروں گا. جو سانحہ مری تھا, آپ سب کو یاد ہوگا, جو برف باری اور اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی تھی, اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں بچانے میں ان کا بڑا کردار رہا تھا, اور اس وقت بھی بہت زیادہ لائم لائٹ ماشاء اللہ یہ آئے, اور پرائڈ آف پاکستان 2022 سے ان کو نوازا بھی گیا. اس کے علاوہ اسلام آباد ماگلا ہلز کی فائر ہو, سیلاب متاثرین کی امداد ہو, بہت سا اور سوشل ورک ہے جس میں یہ بہت آگے ماشاء اللہ رہتے ہیں, اور اسی لیے ان کی خدمات کے اطراف میں بارہا نیشنل ہیرو کے ایوارڈ سے ان کو نوازا جا چکا ہے, خطاب ملا ہے, ایوارڈز ملے, اور نیشنل بریوری ہیرو ایوارڈ 2023, نیشنل ہیروز ایوارڈ 2024 شامل ہے. ذرا یہ سوال بھی ہے نا کہ اتنا کچھ تو کیا سو کیا, ابھی کیا پلان ہے؟ سو ابھی ہم نے سنا ہے کہ اسی سال ان کا پلان ہے ماؤنٹ اولمپس سر کرنا ہے, ایک ٹیم کی قیادت وہ کریں گے اور جائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ چودھری ظاہر ضیاء موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں الحمدللہ. ویری ڈیکوریٹڈ کوٹ, آئی وڈ سے دیٹ. تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں پہلے مجھے. یہ ہمارے سینئرز ہوتے ہیں, یا جسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایکسچینج بھی ہم کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے پرماننٹلی جو ہمارے حصے میں جو ایک پرائڈ آتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ باری باری مجھے سب ایکسپلین کریں نا, تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ ون جو پیرا گلائڈنگ کا ہے. پیرا گلائڈنگ, پیرا ٹروپنگ دونوں میں اسے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد پاک نیپال ایکسپیڈیشن تھی ہماری ماؤنٹینرنگ کی, اس کے بعد اور پاک سعودیہ ایکسرسائزز چلی تھیں, اور یہ ہے پاکستان. اس کے بعد درمیان میں بھی یہ پھر عقاب ہمارا اڑنے کے لیے, اور پھر یہ ریو اولمپکس کی ہے 2016 کی, جس میں ہماری ٹیم گئی تھی, اور اس کے بعد یہ افواج پاکستان کا. ماشاءاللہ, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کہ آپ نے شاید ابھی نہیں لگائے ہوں گے فور شیور. آئی مین اتنے زبردست آپ کے پاس یہ
اعزاز ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈسپلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ سوشل ورک کا ایک جذبہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ہونا تو یہ سب میں چاہیے بٹ اس طریقے سے ہونا ایک بات لیکن اس سے پھر ایکسرسائز کرنا پریکٹیکل سے کرنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے بہت سی جگہوں پہ بہت زبردست کام کیا, جس طرح مری کی بات ہم کریں, تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے یہ جذبہ اور کیسے آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں؟ ایٹ دا ٹائم میں خود تب ویسکولر نیکروسس کا شکار تھا اور میں لاسٹ اسٹیج پہ تھا اور اگلے ماہ میری سرجری تھی, تو مجھے پہاڑوں کی طرف منہ کرنا بھی منع تھا. تو اس کے باوجود صرف میرا ایک جب جذبہ ایک کسی میں آتا ہے نا تو کسی نہ کسی کی نیگیٹیوٹی دیکھ کے زیادہ آ جاتا ہے, کیونکہ تب ہم اناؤنس کر رہے تھے اپنے اکاؤنٹس پہ ادھر ادھر سب جگہ کہ مری میں یہ طوفان آیا تو نکلیں. کافی سے لوگوں نے کہا 300 پلس لوگوں نے کنفرمیشن دی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, لیکن ایٹ دا ٹائم جب موقع آیا تو صرف ہم 3 تھے, صرف 3 تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو بس 2 راتیں ہم وہاں پہ اسی طرح ہی گزاری ہیں اور وہاں جا کے جب لوگوں کو دیکھا تو وہ بیان سے نہیں کر سکتے شاید وہ. لیکن میں ضرور چاہوں گا آپ ظاہر تھوڑی سی بات ہم اس پہ کر پائیں. جب آپ نے لوگوں کو ریسکیو کیا, جن کو آپ نے ریسکیو کیا, کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, آپ کو اور آپ کی جو 2 ٹیم ممبرس تھے ان کو, پلس جب ریسکیو کر لیا وہ جو ان کے چہروں کے تاثرات تھے, زندگی کسی کی بچ جائے اس کے بعد ظاہر جب بعد میں آپ کو خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کتنی زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا تھا, تو پلیز اس پہ اگر بتا سکیں. دیکھیں میں سب سے ایک اہم یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سب نے کہا کہ وہاں پہ جانیں گئیں, تو ہم نے کہا اگر 22 جانیں گئیں تو ہزاروں بچائی بھی گئی تھیں, بے شک اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس طرح اداروں کی اور کچھ ہم جیسے جو اپنے طور پہ اپنے تئیں جو کر رہے تھے, تو اسی طرح مل کے ایک کمبائن ایفرٹ کے رزلٹ میں کافی جانیں بچائی گئیں. تو وہ بھی ایک بڑا اہم ایک عنصر تھا اس میں. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ تو حالات اس قسم کے تھے کہ تب تو برف خود ہٹائی جا رہی تھی, وہاں سے سب مل کے ہٹا رہے تھے. تو اکثر اس طرح بھی ہو رہا تھا کہ 2 3 4 گھنٹے لگ رہے تھے برف ہٹائی, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اندر گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر شکر ادا کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا اس میں کوئی انسان نہیں تھا, یہ انسانی جان ضائع نہیں ہوئی. تو لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ 15 یا 20 منٹ کے بعد ہی اگر ونڈو والی سائڈ سے ہم صرف دیکھتے تھے تو اندر نظر آ جاتے تھے لوگ بیٹھے ہوئے, اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر چکی ہوئی تھی. تو وہ جو چیز تھی نا وہ بڑی کربناک تھی, وہ دیکھنے کے اور بیان کرنے کے قابل شاید نہیں آ رہی. obviously it must be very painful. بہت زیادہ. آپ کے اندر کیسے جذبہ آیا اس دوران؟ آپ نے آپ کو موٹیویٹ رکھنا کہ اچھا نہیں, یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ دس. اتنے سخت موسم میں ہارش ویدر, اور جب نظر آ رہا ہو کہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, اس وقت بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ڈھونڈنا ہے کہ شاید کوئی ہو جس کو مجھے اس گاڑی سے نکالنا ہے. تو اس وقت وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا اور ہارش ویدر میں, اور کیسے اپنی انرجیز آپ نے چینلائز کی, کیسے پھر لوگوں کو بچایا؟ وہ اصل میں بینگ ماؤنٹینئر, بینگ کوپے ماں ہوں تو ان چیزوں کی ٹریننگ تو شروع سے ہی تھی. بس ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکلیمیٹائزیشن کا کہ اس ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. بالکل. تو ایکلیمیٹائز ہم آلریڈی ہو چکے ہوئے تھے, کیونکہ ہم نے گاڑیوں کی بجائے بائک پہ سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا کہ جہاں تک جا سکے وہاں کھڑی کر کے آگے چلے جائیں گے, تاکہ وہ جو سردی ہے وہ ٹھنڈ ہے وہ ہمارے جسم میں گھس جائے, ایکلیمیٹائز ہم ہو جائیں ماحول کے مطابق. پھر چاہے ساری رات سارا دن کام کریں پھر فرق نہیں پڑے گا. اگر اچانک یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں سے اچانک گرم چیز سے نکل کے سردی میں جانا تو وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہو سکتی, اور وہ پھر رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. جب تک خود کو سیف نہیں رکھیں گے تو دوسروں کے کام کیسے آئیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک سروائیول کی ایک طرح سے ٹپ بھی ہمیں ساتھ مل رہی ہے کہ واقعی ہم یہی کرتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے تو چلے گاڑی میں ہی چلے جاتے ہیں, بٹ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد آپ کی باڈی اکارڈنگلی اس ٹیمپریچر کو اڈیپٹ کرتی ہے. بالکل. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو سیاح حضرات ہیں یہ بھی کبھی بھی جب گرمیوں میں بھی یہاں سے جاتے ہیں, سردیوں میں بھی خواہ جاتے ہیں, تو ہمیشہ اپنی ونڈوز اوپن کر کے جائیں. یہ علاقے وہ نہیں ہیں جنہیں آپ اے سی یا ہیٹر کے مزے لیں, انہیں انجوائے کریں. صرف انجوائے نہیں, یہ آپ کو ایکلیمیٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں تاکہ واپس بھی آ کے آپ بیمار نہ ہوں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہماری جو عوام ہے وہ نہیں مطلب غور نہیں کرتی ہے. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کو برف باری ہوئی ہے اور اوپر 5 فٹ برف آ گئی اور اندر جانے چلی گئیں. یہ واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں اور کچھ ڈیتھس بھی اس میں. ہمیں صحت کو بھی سیکھنا پڑے گا. ویری ٹرو کہ اچھا اگر کہیں پر ٹھنڈ ہے, برف باری ہے, تو وہاں پہ اگر آپ نے
ہیٹرز آن رکھے ہوئے ہیں گاڑی کے اور آپ نے بالکل بند کیے ہوئے ونڈوز اور کوئی ایئر آپ کے پاس نہیں ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے, آکسیجن ختم ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. سیکنڈز یہ ہم اس ٹائم پہ تو ہم نے بہت زیادہ ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کو, اور کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہوئے بھی تھے کہ پوری فیملیز, اور پھر یہی سوال ہوتا تھا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ہوش میں ہوتا اور ونڈو نیچے کر دیتا. تو یہ انٹینسٹی بتائی آپ کو جا رہی ہے کہ اگر گاڑی میں 5 لوگ بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں تو وہ اچانک سے جو ہے وہ آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور کسی ایک کو بھی ہوش نہیں رہتا. اور ہم نے ایسی بہت بدقسمتی سے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں. تو اوبویسلی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے یہاں پہ کہ ہمیں سیاحت سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. کمفرٹ زون جو ہے نا وہ اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ہر جگہ جا کے اپنا کمفرٹ تلاش کرتی ہیں نا جب ہماری وہاں پہ یہ ایسے سامنے آئی تھنک وہ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. نو میٹر واٹ, آپ کسی پروفیشن کو بھی دیکھ لیں, پروفیشن میں بالکل کمفرٹ زون سے جب تک نہیں نکلتے آپ ایکسیل نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھتے. تھوڑا سا مجھے اپنی ماؤنٹینئرنگ سے متعلق بتائیں, اس کا شوق, اور اس میں بہت سے آپ نے ایکسپیڈیشنز بھی کی ہیں اور ابھی بھی آپ آگے چل کے ماؤنٹ اولمپس سر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, بٹ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ شوق اور پھر یہ اس کو کس طرح سے آپ لے کر چلتے ہیں. میری جو برتھ پلیس ہے وہ کوئٹہ ہے. اوکے. تو میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے, تو اس وجہ سے ایک جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ایک شہید ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ چیزیں کچھ خون میں بھی آتی ہیں اور کچھ انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. تو پھر جب پنجاب میں آ گئے, اسلام آباد میں واپس آ گئے, تو پھر دیکھ کے آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف, تو وہ چیز نہیں رہ سکتی نا اس میں. تو مطلب کہ اگر میں یہاں بھی ہوں یا گجرانوالہ ہوں یا کہیں بھی ہوں, تو جب تک ایک ہاتھ دفعہ اگر ایکسپیڈیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی, جانا ہے یا نہیں جانا ہے, ایون کہ میرے 2 میجر سرجریز میری ہو چکی ہیں ہپ جوائنٹس کی, اس کے باوجود مجھے منع ہے جانا, لیکن پھر بھی میں کل میں KPK تھا. اوکے. نہیں, یہ چیزیں قدرت سے دور نہیں رہا جاتا اکثر, تو یہ جانا پڑتا ہے وہاں پہ. اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تھوڑا اپنی بیماری سے متعلق بھی اگر آپ بتانا چاہیں, بیکاز اس بیماری لیپروسس کی آپ بات کریں, لیپروسی رائٹ, ویسکولر نیکروسس, بلڈ سپلائی پرابلم آ جاتی ہے جوائنٹس میں, جس میں خون ختم ہو جاتا ہے جوائنٹس میں, ہپ جوائنٹس میں. تو وہ پھر یا تو ڈسیبلٹی کی طرف انسان چلا جاتا ہے پیشنٹ, یا پھر اسے اس درد کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور میں نے اس درد کے ساتھ 3 سال جیا ہے, میں نے 3 سال. اب اس لیے اب ٹھیک ہے وہ 2022 میں میری سرجریز ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میری سٹیج واپس ہوئی ہے, میں ریکور نہیں ہوا, میں ابھی بھی ویسکولر نیکروسس کا ہی شکار ہوں. نہیں تو ایسے میں آپ کی باڈی ظاہر ہے ویک ہے, جوائنٹس آپ کی ویک ہیں, سو اس پرسپیکٹیو سے کو پہمائی اینڈ دین ابھی جو آپ نے ابھی بھی پلان کیا ہوا ہے وہ بس کہیں یہاں پہ ہے. میں ان چیزوں کو اگر میں ابھی بھی لیٹ جاؤں گا تو شاید مجھے دنیا کو طاقت نہیں اٹھا سکتی. اگر میں خود گیو اپ کر دوں, اگر نہیں کروں گا تو کوئی ہرا نہیں سکتا. بٹ کیا میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا ہے آپ کو اس ہاں بالکل میڈیکلی فٹ اس لحاظ سے ہوں کیونکہ میری سرجریز ہو چکی ہیں. اسٹیج 4 پہ تھا, لاسٹ پہ تھا, تو اس وقت میری جو اسٹیج ہے 1 اور 2 ہے. تو ابھی یہ ریکوریبل تو نہیں ہے, لیکن اسٹیج وائز ڈاؤن ہے. ہاں ڈاؤن ہوئی ہے. اس میں کوئی احتیاط بھی ہوتی ہے؟ احتیاط یہی ہے کہ وزن زیادہ نہ اٹھایا جائے, اور جو ہے جتنا ہو سکے وٹامن D3 کا یوز, جس طرح دھوپ اور سٹرس فروٹس ہیں اس طرح سے, اور انٹیکس وغیرہ وٹامنس کی, اور پہاڑوں سے, ہائی الٹیٹیوڈ پہاڑوں سے زیادہ سردی سے دور رہا جائے. آپ پھر پہنچ جاتے ہیں پہاڑ پہ؟ نہیں, کافی سال بعد جا رہا ہوں ابھی, لیکن کافی سال کر لیا ہے. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ, پہاڑ پکار رہے ہیں آپ کو. تو اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ ایک گیپ کے بعد آپ ایک پہاڑ کی طرف جائیں گے؟ میں پچھلے سال سے وارم اپ کر رہا ہوں. اوکے. مسلسل وارم اپ کر رہا ہوں, اور جہاں ایز پر مائی ڈاکٹرز جو ٹیم ہے, جہاں وہ روک دیتے ہیں میں اس سے آگے نہیں جاتا. تو اسی لیے جو ہمارے اسپورٹس بورڈ کے جو ریہاب ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جہاں مجھے اسٹاپ کر دے گا میں وہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. پچھلے سال جانا تھا, لیکن جب پاؤں دونوں فریکچر ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے خود ہی روک دیا. حالانکہ میں جا سکتا تھا, چل سکتا تھا, لیکن فریکچر کے ساتھ چل سکتے تھے. ہاں, اس کے بعد اگست میں ریکور ہو گیا تھا کچھ, تو اگست میں ہی جانا تھا, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز نے جب کہا کہ نہ جائیں, تو ایون میرے پاس اکتوبر تک ٹائم تھا. تو لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بہتر کہہ رہے ہوں. ہاں, آپ نے کہا چلو 1 سال ڈیلے کر دیں. ہاں, 1 سال بالکل. تو اس سال اب انشاءاللہ اکتوبر تک ٹائم ہے, تو ہم سپتمبر کوشش کریں گے کہ ستمبر اکتوبر کے درمیان, جو کیونکہ اس کے بعد وہاں پہ ویدر ایکسٹریم ہو جاتا ہے گریس میں, تو پھر ہمیں اس سال وائی ماؤنٹ اولمپس, وائی
وہ ان کی جو ہے ان کے مطابق ان کے ساتھ خداؤں کا گھر ہے وہ جو ماؤنٹین ہے, تو وہ کافی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ایک جادوئی سی ہے. اوکے. اور جو میری پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جنات والا کمانڈو کہا جاتا ہے. جنات والا کمانڈو کہا جاتا ہے. مطلب آپ کی بھی کوئی انٹریکشن تو نہیں ہوئی کبھی جنوں سے؟ لائک ایسے کہ جو وہ ہے ملکہ پربت ہے وہ آلریڈی جنات کے حوالے سے فیمس ہے, تو اسے ہی سر کیا میں نے ایز اے فرسٹ ایور. کیسے تو وہ کیوں تو وہاں پہ بھی بہت سی کہانیاں مشہور ابھی تک ہیں. اچھا مشہور ہیں, کہانیاں ہیں. سیف الملوک جو جھیل ہے, سیف الملوک جھیل کے بالکل اوپر ملکہ پربت ہے, اور سیف الملوک جائیں وہاں پہ ابھی تک سٹوری ٹیلرز بتا رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ شہزادہ سیف الملوک آیا تھا, مصر کا بادشاہ تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ پہاڑ سیر نہیں ہوتا, یہاں پہ جو جاتا ہے اسے جنات دھکا دے دیتے ہیں. وہ بس وہ خوف جو ہے, خوف جو آپ کے اندر بس وہی جو پرانی ان کی سٹوری ان کے دادا نے بتائی. گئے تھے تو کوئی کسی نے دھکا دینے کی کوشش کی تھی؟ دھکا تو نہیں, لیکن پریزنس محسوس ہوئی تھی. یہ چیزیں تو سچ ہیں, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی سورہ جن ہے, تو ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن پریکاشنز تو ضرور کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیسے محسوس ہوا تھا کہ ہمیں ایسا کہ ہمارے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ ایک وہاں پہ واقعہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اسلام آباد کے ہیں رائٹ ناؤ چائنا میں, تو وہ نہیں کر سکے تھے. وہ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے جانے کے لیے. انہیں جانے سے پہلے ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ تھی اوپر کی, سوائے یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا اسپرچولی تھوڑے سے وہ اتنا نہیں تھے. وہ گانے شانے ذرا زیادہ برگر بوائے تھے ہمارے دوست تھے, وہ تھوڑے سے اس طرح کے تھے, وہ ان چیزوں میں تھوڑا کہہ رہے تھے. رات کو باہر بیس کیمپ سے نکل جانا, گلیشیئر کا ڈائریکٹ گلیشیئر کے پاس تھے ہم, اور مطلب کہ آپ پورا دن بھی بھاگ لیں آپ انسان نہیں دیکھ سکتے, اتنے دور تھے ہم. تو گلیشیئرس پہ تھے, تو وہاں پہ انہیں سب نے منع بھی کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے باہر اس طرح سے گانے بجانے اور اس طرح سے تھوڑا بہت میوزک یا رات کے ٹائم باہر نہ نکلیں. انہوں نے کچھ گایا ہو جو جنوں کو پسند نہ آیا ہو؟ نہیں, سن رہے تھے کچھ, وہ جنوں کو پسند نہیں آیا, تو وہ وہاں پہ باہر گھوم رہے تھے. اور ٹھیک 15 سے 20 دن پہلے ان کی جو ہے نا مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ باہر جب کچھ گھوم رہے تھے, کوئی کلام یا وٹ ایور جو بھی سن رہے تھے, تو اتنی دیر میں ہم تو اندر تھے, کیمپس میں تھے, تو اچانک گرنے کی آواز آئی اور چیخوں کی آواز آئی, زور سے آواز انہوں نے دی. باہر گئے تو ان کے گھٹنے دونوں چھلے ہوئے تھے اور خون نکل رہا تھا, اور گلیشیئر کے اس میں جو اپنا اسٹریم آتا ہے, نالا آتا ہے, اس میں گرے ہوئے تھے. باہر آئے تو ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میں لائک جس طرح سے آپ اور میں اس سے تھوڑا سا ڈبل کر لیں اتنا فاصلہ تھا, وہ اس طرف تھے, نالا دوسری طرف مطلب زمین تھی. تو وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں مجھے کسی نے آواز دی کہ حسان بیٹا, تو میں نے کہا جی, تو حسان بیٹا اس طرح آواز آئی. کہتا ہے اس کے بعد میں بس پانی میں اتر گیا ہوں, مجھے لگا میری ماں نے آواز دی ہے. تو میں نے کہا یار وہ تو فوت ہو گئی ہیں. کہتے ہیں بس یہ ڈسٹریکٹ کیا, انہوں نے چھیڑا نہیں ہے, کہا کچھ نہیں سر, مجھے ہو سکتا ہے ان کا تخیل ہو یا کچھ تھوڑا بہت, لیکن پریزنس ان کو یہ محسوس ہوئی تھی کہ جہاں رہنا ہے ان کے پروٹوکول کے حساب سے رہنا پڑے گا. اوکے, تو کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں, پھر اب میں یہاں پہ ہوں, میں اس جگہ کے پروٹوکول کے حساب سے بیٹھا ہوں. وہ جگہ ان کی, ہاں, اگر میں یہاں پہ اگر پاؤں پر کر کے بیٹھ جاؤں یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو اگر ہم وہاں پہ قدرت کے پاس جا رہے ہیں تو قدرت کے قوانین ہمیں سمجھنے پڑیں گے. تو وہاں پہ الٹ بازی, اس طرح کی حرکتیں, ناپاکی اور وٹ ایور گند پھیلانا, یہ چیزیں وہاں پہ نہیں کرنی ہے ہمیں. وہ ان کا گھر ہے, ہمارا نہیں ہے, تو ہمیں ان کے گھر کا احترام کرنا چاہیے, ورنہ وہ بھی پھر حسان بیٹا یعنی آپ نے خاصا احترام کیا. حسان بیٹا کہیں گے پھر اس میں ظاہر بیٹا کی آواز نہیں آئی, چونکہ ظاہر صاحب نے وہاں کا خیال رکھا تھا. بالکل. میرا خیال ہے جتنے حسان اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی آواز دے حسان بیٹا تو نہیں جانا, نہیں جانا, آج کے بعد دریا میں تو بالکل نہیں. نہیں, وہ پھر انجرڈ زیادہ ہو گئے, وہ پھر نہیں جا سکے ہمارے ساتھ اوپر. 11 کی ٹیم تھی اور 8 لوگوں نے سر کی تھی. ایک بیس کیمپ میں تھے اور ایک کی سیفٹی گم گئی, اور صرف ہم 8 لوگوں نے کی, جو 3 تھے وہ نیچے رہ گئے تھے. اس طرح سے ایک بیس کیمپ کے لیے ہمارے کمیونیکیشن کے لیے پارٹنر ہوتے ہیں, ایک کک ہوتا ہے, اس کے بعد جو 2 یہ تھے, ایک کی سیفٹی گم گئی, وٹ ایور پتہ نہیں اس کے بھی جن نہ لے گیا ہوگی. تو خیر جن تو ہم خود تھے, ہمیں کسی نے روکنا تھا. جنات سے آگے نکلتے ہیں, ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے ان ٹاپک سے. الگ ڈرنے کی کیا بات نہیں ہے, کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں ہم لوگ. اوکے, بس ڈسٹرب شعیب بیٹا, اب اگلی جب آواز ہے کہ شعیب بیٹا, تو آپ بھی ندی میں اتر جائیں. میں نہیں جاؤں گا, میں کہوں گا مجھے میسج کرو, مجھے کال کر دو, جو بھی کام. واٹس ایپ می پلیز, میں یہ کہہ دوں گا. اچھا ظاہر,
ذرا تھوڑا اور بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ نئی ریسکیو آپریشنز کے متعلق بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اوبویسلی مری والا ایک واقعہ ہم نے بتایا. اس کے علاوہ کس طرح سے لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں, جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اس پرسپیکٹو سے ہمیں تھوڑا سا انلیٹن کیجیے گا. پوائنٹ میرا پھر اسی جگہ پہ آ جائے گا کہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے گرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا, ورنہ نہ کسی کی ہیلپ ہوتی ہے نہ خود کی ہیلپ ہوگی. تو یہ سب سے اہم فیکٹر ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نکل رہے تھے تو ہم صرف 3 ہی نکلے تھے, اور دوسرے دن گئے تو ہم صرف 2 تھے, پھر آخری ٹائم میں اکیلا رہ گیا تھا. تو یہ فیکٹر جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں دیکھیں, آخر میں ہم سب نے اکیلے رہ جانے. بالکل. تو عادت ہونی چاہیے اکیلے کی, کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں. وٹ ایور جیسی بھی سچویشن ہے آپ کو اسے لڑنا آنا چاہیے. ویری ٹرو. بالکل ڈیپینڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ اس دن سب نے کہا ہم پاکستان کے لیے جان دیں گے, پاکستان کے لیے جان دیں گے. کہنا تو آسان ہوتا ہے. تو میں نے نا میں ایک چیز کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جو کہتے ہیں نا پاکستان کے لیے جان دوں گا, تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کے لیے جی کے دکھاؤ. مرنا بعد میں, ہمیں آپ کے مرنے کی نہیں ضرورت, مرتے روزانہ لاکھوں لوگ ہیں, آپ جی کے دکھو. آپ کے جینے کی زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو. آپ چلتے ہوئے کہیں اگر باہر گھوم بھی رہے ہیں روڈز پہ کہیں, تو وہاں ہی اگر کسی کی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی چیز کوئی آپ کے سامنے ہو جائے, آپ کو صرف فرسٹ ایڈ ہی صرف آ رہی ہو آپ کے مائنڈ میں, اگر آپ کو اس پہ عبور حاصل ہے, عبور بھی نہ ہو, صرف آپ کو بیسکس بھی آتی ہوں, تو آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جان ہی بچائی نا. تو جان بچانے میں اگر آپ نے اتنا سا بھی کردار ادا کیا کہ اس کی بینڈیج ہی کر دی, صرف خون ہی صرف رک گیا, تو آپ کی جان, آپ کا زندہ ہونا کام آیا کہ آپ کا مرنا کام آیا. زندہ ہونا کام آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ملک کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے زندہ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن جہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر اگر ایسی حفاظت کرتے ہوئے خود کی سیفٹی پہلے, اس کے بعد ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. بالکل ایسی. ہاں, لیکن جو بھی بات ہو رہی ہے وہ یہ مدد کی پرسپیکٹو سے, کہ وہ کرنے کے لیے آپ ذرا اکوپڈ ہونے چاہیے, ٹرینڈ ہونے چاہیے, اور اس کے بعد آپ نے کسی کی مدد کرنی. کیونکہ بہادری اور بیوقوفی میں صرف 1 مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے. اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے ہیں بہادری ہے, اگر ایک پاؤں کھڑا کر لیں گے, کرتب کریں گے, تو وہ پھر بیوقوفی ہے. اور یہ ہم نے بہت جگہ ایسے دیکھا بھی, ایسے بہت سے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں. دریا کے بہاؤ کو سمجھے بغیر کراس کرنا. اب میں نے ایک لاسٹ فوٹیج دیکھی, ریسنٹ فوٹیج تھی وہ, کہ جس میں وہ ایک برج کو لٹک کے کراس کر رہے تھے, اور نیچے تیز بہاؤ تھا پانی کا. ایکسیڈنٹس ایسے بالکل ایسی کچھ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی تھی. ایک بچے کو اس نے کہا جی لوکل بچہ ہے, اس کو بالکل آتی ہے تیراکی, سب کچھ اوکے ہے. اس کے باوجود کیا ہوا کہ اسے کہا جی بیٹا آپ پار جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ کو 500 دوں گا. اس بچے نے 500 کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور آ بھی گیا, لیکن گیا بھی, اور جب بالکل پاس پہنچ گیا کنارے کے, تو تھک گیا تھا, لیکن تھوڑا سا آگے آ کے وہ کنارے پہ چلا گیا. تو میں نے کہا یار صرف مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ تھا, کی بات ہوتی ہے, صرف مائکرو سیکنڈ. ایسے ہی ہے. ظاہر تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جتنا آپ نے ماشاء اللہ ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا, اور اسٹل یو آر ڈوئنگ ماشاء اللہ, چاہے وہ ریسکیو کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں, چاہے مانیٹرنگ کے پرسپیکٹو سے, سو مینی ایوارڈز یو گاٹ ماشاء اللہ. ایسے میں جنرلی لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ کی سوشل میڈیا پہ یا فور دیٹ میٹر جب آپ سے ملتے ہیں, دس ڈیکوریٹڈ کوٹ ایز ویل, تو کس طرح سے اپریسیشن ملتی ہے؟ رویہ ملا جلا ہی ہوتا ہے. لائک جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے جو جوہری ہوتا ہے وہی اس ہیرے کی قدر پہچانتا ہے. تو جو ہم جیسے کچھ پاگل ہوتے ہیں وہ ان کو وہی پہچانتے ہیں جو خود وہ والا جذبہ یا تھوڑے سے دماغ سے ہلے ہوتے ہیں. لائک کہ جیسے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہلے ہوئے لوگ ہیں جو پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. ہر کسی میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ پاگل پن نہیں ہوتا. بس ہم دونوں ہلے ہوئے ہیں. بالکل. تو کیونکہ نارمل چیزیں سر کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں دونوں طرح سے ہیں, دونوں طرح سے. پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے, نکلنا تو ہے ہی ہے نا گھر سے. اب you should plan. I will of course انشاءاللہ, اللہ مجھے زندگی صحت دے, میں جاؤں گا. good weather, okay. بالکل ہل کے نہیں جانا, یہ بتا رہی ہوں, اور نہ ایسا کچھ کرنا کہ لوگ ہل جائیں, کہ ویدر آپ کو ہلا دے گا, پھر آپ لوگوں کو بھی ہلا دیں گے. نہیں اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر رکھے گا. لیکن اس بات اس کی ٹھیک ہے نا کہ سم ٹائمز نہیں کنٹرول ہوتا, وہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ پکار رہا ہے آپ کو. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, اٹس ٹرو, اٹس ناٹ جسٹ پوسٹ آف انسٹاگرام. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا تھا کتنی مارگلا پہ آگ لگی تھی, اور دنوں میں گئی تھی, وہ گھنٹوں میں نہیں تھی, دنوں میں تھی. تو نیوی, MCI, اسلام آباد کارپوریشنز اور ہم سارے مل کے پھر سٹیزنز کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ آپ صرف ٹریلز پہ صرف گھومنے نہ جائیں, جو وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کی بقا کے لیے آپ پہنچیں, وہاں پہ پرندے ہیں, وہاں پہ جانور ہیں, ان کو بچانے کے لیے پہنچیں. تو لیکن رویہ پھر میں وہی کہوں گا کہ لاسٹ ایئر بھی
جب نکل رہے تھے ہم مئی میں واقعات ہوئے تھے یہ یہاں پہ مارگلا میں نیول کمپلیکس کے پیچھے بہت بڑی ایک آگ لگی تھی, کافی دن تک لگی رہی تھی. اس میں کافی لوگوں کو موٹیویٹ کیا پہلے کہ آئیں چلیں ہمارے ساتھ, کافی گروپس ہیں ہمارے بنے ہوئے ہائکنگ کے, تو ان میں لوگوں کو کہا, اور میں ان کے صرف آپ کو رسپانس بتاؤں تو شاید آپ کو ناگوار گزرے گا کہ یار اچھا کیا ملے گا, کیسے جائیں گے, آپ ساتھ لے کے جائیں گے. پہلے میں اس کو گھر سے لینے جا رہا ہوں, پھر راستے میں مجھے پیاس لگ گئی ہے, میں نے کہا یار آگ لگی ہوئی ہے, چلیں ٹھیک ہے. پہلے پھر واپس لا کے جب پہنچے وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پہلے تو موبائل نکالا, سیلفی بن رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, آگ اوپر سے ہیلی پانی ڈراپ کر رہا ہے, اور جب پانی ڈراپ کرتا ہے نا تو اگر آگ سے ادھر ادھر کہیں گر جائے نا, اگر آگ سے آگے گرے تو ٹھیک ہے, اگر پیچھے گرے تو آگ کو ساتھ لے کے وہ آتا ہے پانی. تو وہاں تو میں خود, میرے بال اور کپڑے تھوڑے سے جلے, لیکن وہی جو موصوف تھے تھوڑے سے آگے موبائل پکڑا اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور ان کو مینول طریقہ بتایا کہ آگ کس طرح ہو جاتے ہیں, بشز کی مدد سے, جھاڑیوں کی مدد سے. وہ بتایا, وہ 2-4 دفعہ اس نے اس طرح کیا, اتر کے نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. پتہ نہیں تھا نا اس سے پہلے, ورنہ نہیں فزیکلی بڑا اسٹرانگ تھا بندہ, وہ 2-3 تھے بڑے اسٹرانگ تھے, لیکن حوصلہ نہیں بڑھ سکا. احساس کی بات ہے اصل کہ آپ کے اندر احساس کتنا ہے, آپ کس پرپس کے لیے اتنا بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ ہیں کہ کل بھی میں رات بھی دیکھ رہا تھا گروپس میں کہ وہی جو 2-3 لوگ ہیں یہ میسج کر رہے تھے گروپس میں کہ منڈے اور سنڈے کو کس نے جانا ہے ٹریل 5 اور ٹریلز. ہم بتا بھی رہے ہیں کہ بارشیں ہیں, سیزن ہے, اچھا شام کو چلے جائیں, ٹائم کے لیے بند بھی کیا گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, روکتے نہیں آئیں گے یار جاؤ, بالکل اچھا نہیں. اب ویسے یہ بہت اچھا کیا جا رہا ہوتا ہے انتظام, اب روکتے نہیں کہ بند کر دیے جاتے ہیں ٹریلز, بالکل, یہ بڑی ضروری چیز ہے. لیکن جانے والے رستوں سے گھس جاتے ہیں نا, مسئلہ ہاں یہ مسئلہ بھی ہے نا, ادھر ادھر سے چلے جاتے ہیں, پھر گم جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں, پھر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں. ابھی تمہیں کسی نے کہا تھا وہاں جانے کو. اینی ویز وی ہیو شارٹ آف ٹائم, کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں ظاہر ایٹ دی اینڈ؟ میسیج میرا ینگسٹرس کے لیے بس یہ ہے کہ اپنی ایبیلیٹیز کو, اپنی اسکلس کو, اپنی مہارت کو, اپنے اندر چیزیں چھپی ہیں اس کو پہچانیں اور اسے ظاہر کریں. ظاہر نے کہا جی, ظاہر کریں اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو, جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اور پالش کریں. ظاہر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. بہت عرصے سے ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹس ہیو اے شو ٹوگیدر, لیکن سما وہ ہو نہیں پا رہا تھا. اینڈ تھینک یو ویری مچ, آج اپنا ٹائم دیا. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک ایشو جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, جو کہ ہم کرتے بھی آئے ہیں, اس پہ کام ہوا ہے, ایسا نہیں کام نہیں, بٹ یس بہت سا کام ہونا باقی ہے. وہ ہے پرسنز ود ڈسیبلٹی یا ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے کس طرح سے آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو ایکسیسیبل بنایا ہے. آج بھی سبھی اگر ہم کسی پرائیویٹ بینک میں جائیں, کسی مال میں, یا کسی فار دیٹ میٹر جہاں پہ کمرشل ایریاز ہوتے ہیں, میں ان ریمپس کو دیکھ کے حیران ہوں سبین, وہ ایسے اسٹیپ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ایسے, اور واقعی آپ یہ سوچیں کہ ویل چیئر کیسے جائے گی, اوپر جا سکتی ہے. مطلب آپ نے پہلی بات تو بنا ہی نہیں چاہتے, دوسری بات یہ کہ چلیں آپ نے بنا دیا تو آپ نے کیا احسان کر دیا, یا آپ نے اتنا ہوم ورک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو کس طرح کی سلوپ جو ہے وہ بنانی ہے, سلائڈ کو کس طرح سے بنانا ہے. کیا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جاتا, کوئی سوچ بچار نہیں. تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی بھی ہم انکلوسیوٹی کو اس طرح سے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہماری پرائیورٹی بڑی کم ہے. بلکہ سبین ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ میں ایک کلب میں گیا, اور وہاں پہ ایک سوئمنگ کمپٹیشن تھا, تو بچوں نے چونکہ پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, تو آئی وینٹ دیئر ود دیم. ہوا یہ کہ اس کے بعد کمپٹیشن میں جب میں باہر نکلا, میں اپنی گاڑی کے پاس جا رہا تھا, وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ کو, ہی واز واکنگ ویری سلولی, بٹ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کا کوئی اور راستہ ہے پول کا, میں اس کمپٹیشن میں پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں پہ اسٹیئرز ہیں, تو کوئی اور راستہ, کوئی سلوپ, کوئی ایسی چیز جہاں میں پہنچ سکوں. آئی واز سرپرائز. ایک تو وہ کلب اٹ واز ویری نیو, اور میں نے کہا ایک نیا انفراسٹرکچر, اس میں بھی ان کے لیے کوئی ریمپ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کہ ہی واز ویری ڈسٹربڈ. انہوں نے کہا میں صرف میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں بڑا ڈسٹرب ہو کے یہاں سے واپس جا رہا ہوں. سو دیر آر سو مینی پیپل اراؤنڈ اس جو کہ اس معاملے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ نے ایکسیسیبل. اور یہ تو ہم ایگزامپل اپنے ارد گرد میری فیملی میں کیونکہ ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن, میری کزن
تو لٹرلی شعیب جہاں پر کسی آفس میں کہیں پہ جانا ہوتا ہے نا تو ان کی ویل چیئر سیم آٹومیٹک ویل چیئر ہے, بٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کی ویل چیئر کو اٹھا کر لے جانا ہوتا ہے, اور وہ بھی 6 بندے, کیونکہ اٹس ویری ہیوی, تو آپ کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لفٹ ہے یا ایسے اس میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. اینی ہاؤ یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان مسائل کو تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, بٹ پرسنس وتھ ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمت نہیں ہارتے, اور وہ اب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسی کہانی موجود ہے, اسپیشلی اس وقت میں جب کہ زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کووڈ کے ٹائم میں دیکھیں تو کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ اگر اسپتال جانا ہے یا فار دیٹ میٹر ان کو آئسولیشن کے لیے اسپیس ریکوائرڈ ہے تو وہ زیادہ متاثر ہوئے. اینڈ اسپیشلی قدرتی آفات, فلڈس, ارتھ کویکس, جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے اس میں جو پرسن ود ڈسیبلٹی ڈفرینٹ ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان کو اس طرح سے سپورٹ آپ کر نہیں پاتے. جیسے آپ نے کہا جو آج ہم نے کہانی آپ سے شیئر بھی کرنی ہے وہ ایسی ہی خاتون کی کہانی ہے کہ جنہوں نے اس پر کام کیا. شی از اے ڈفرینٹلی ایبلڈ, ویل چیئر پہ ہیں, بٹ انہوں نے بہت سے لوگوں کے لیے زندگی آسان کرنے کے لیے کام کیا. وہ چاہے پھر فلڈس کے ٹائم پہ ہو, کووڈ کے ٹائم پہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا. ایک فاؤنڈیشن کا انہوں نے قیام کیا 5-6 سال پہلے. جس طرح ان کی فاؤنڈیشن اس معاملے میں آگے بڑھ رہی, آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. نام ہے ان کا عائشہ رحمان, اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا آج ہم اس پر ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اسپیشلی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی, اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کے ادارے نے کیا کیا. سو وی ہیو ود ہر عائشہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, اور پی ٹی وی ہوم کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے یاد رکھا اور یہاں پہ بلایا. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, وی آر آنرڈ. اچھا عائشہ, سب سے پہلے تو جو ہم نے ایشو ایک ریز کیا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, دین اس کے بعد آپ کے آرگنائزیشن سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. کیا ابھی آپ کو انفراسٹرکچر میں کوئی بہتری نظر آئی ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے ویل چیئرس کے لیے سلائڈس بنائی جائیں, ریمپس بنائے جائیں؟ کیا یہ ہم نے تھوڑا رجحان دیکھا ہے بہتر ہوتے ہوئے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لوگ ابھی بھی کنسیڈر نہیں کرتے اس طرح سے؟ جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ریمپس تو ہوتے ہیں, لوگ بنا رہے ہیں, لائک سی ڈی اے نے لاسٹ کچھ ایئر بیک یہ چیز امپلیمنٹ کروائی تھی کہ آپ جو ہے ریمپس بنائے, تو لوگوں نے ریمپس بنائے ہیں. وہ ریمپس کمز اینڈ سلائڈس آتا ہے, اس کے اوپر نارمل پرسن کے لیے چڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو ویل چیئر یوزر کے لیے تو مطلب آپ کہنا امپاسبل ہے. اور جہاں پہ اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پہ بہت اچھے ریمپس بھی بنے ہوئے ہیں. جہاں پہ ہم نگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں تو وہاں پازیٹیو یہ ہے کہ بنے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں میں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. وہ اپنے بائکس ریمپس کے آگے کھڑے کر دیتے ہیں, گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں, اور یہ پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, جن کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یار یہ ریمپ ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شاید گھروں سے باہر نکلیں گے ہی نہیں, یا ہمیں حق ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا. تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ریمپس ہیں لیکن لوگوں میں اویئرنیس. اچھا, ریمپس والی تو ایک بات ہے, ہم واش رومس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پراپر سائن بنا ہوا ہوتا ہے ویل چیئر کا کہ وہ واش روم کوئی اور یوز نہ کرے, بٹ کیونکہ وہ کھلے واش رومس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اوبیسلی وہ ویل چیئرس کی وجہ سے کھلے, اور اس کے ساتھ ظاہر سپورٹ ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بڑی حیرانگی مجھے ہو رہی ہوتی ہے کہ واش رومس ہمیشہ آکوپائڈ ہوتے ہیں, وہ جو جن کے لیے ہے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ میں اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مال ہے وہاں پہ گئی تھی, اور مجھے واش روم یوز کرنا تھا, اینڈ وہاں پہ جن کی ڈیوٹی تھی وہ لوگوں کو روک رہی تھی, خواتین کو, کہ یار یہ واش روم ان کے لیے ہے, پلیز آپ یہ خالی کر دیں. تو وہ ان سے لڑ پڑی کہ ہم کہاں جائیں نا, تو انہوں نے کہا یار یہ ان کے لیے ہے, لائک دے آر اسپیشلی پرسنز, یہ بڑا واش روم ہے, اگر یہ کہیں اور جا سکتی ہوتی تو میں ان کو کہہ دیتی, لیکن آپ کو میں منع کر رہی ہوں. تو لوگ نہیں سمجھتے, احساس نہیں ہے ہم میں. بالکل احساس کی بات ہے. دین پارکنگ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر سائن بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں پارک کرنا باقی گاڑیوں نے یہاں پر, بٹ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے لیے کھلی اسپیس ہوتی ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے ہم. اور وہاں پہ نا وی آئی پی کلچر یہاں پہ بہت زیادہ پروموٹ ہوتا ہے. ویل گاڑیاں پارک ہوئی بھی ہوتی ہیں لائک جہاں پہ اسپیشلی پرسنس کی گاڑی ہونی چاہیے, تو وہ اور ہم لوگ خواری کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ چلے تو گاڑی کی بات ہے کہ جہاں پہ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ آپ کے لیے گاڑی کا ہونا چاہیے, لیکن وہ جو بائکس پارک ہو جاتے ہیں ریمپس کے سامنے, بالکل آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ تو بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہنچیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھا دیر از اے ریمپ, وہ تو چلے بات ہو گئی کہ وہ بھی بڑا سلائڈ کی طرح کا ہوتا ہے, بٹ اسٹل دیر از اے اسپیس جو کہ آپ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہوا. وہاں بائکس اگر پارک آپ نے کر دی ہیں, کوئی اور چیز آپ نے وہاں پہ رکھ دی ہے, آپ گزر نہیں سکیں گے وہاں سے, تو آپ کہیں گے
ٹھیک ہے وہ ریمپ تو تھا بٹ دیٹس ایون ناٹ ایکسیسیبل, آپ اس سے جا ہی نہیں سکتے بیکاز بائکس وہاں پہ پارک ہیں. اور اگر کوئی گاڑی کھڑی کرے, لیٹ سپوز میں جا رہی ہوں, گاڑی کھڑی کرے, ان کو میں نے اسٹاپ کر کے میں نے کہا نہیں یہاں نہیں کریں, میں نے ابھی واپس آنا ہے, تو وہ کہیں گے میں ابھی بس نکل رہا ہوں, بس وہ گاڑی, ہاں وہ وہاں گاڑی کھڑی کر دیں گے. اب آپ اپنا کام کر کے واپس آ رہے ہو تو آپ کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس بندے کا ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی نکالے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے, دے آر لائک ناٹ ڈسیبل, اور یہ ان کی ویلیو ہے اور ہمارے وقت کی کوئی نہیں, اور ویلیو سمہاؤ نہیں اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھنا شروع کر دیا. مینٹالٹی ہے جس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. عائشہ, ایسے میں دیکھا جائے تو آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ وہ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی جب بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے, مشکل حالات کی بات ہم کریں, وہاں پر ہر چیلنج کے ساتھ بھی آپ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ نے بھی ایک آرگنائزیشن کا 5 سال پہلے بنیاد رکھی اس کی, اور کافی سارا کام آپ کر چکے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے بھی. ایٹ دا سیم ٹائم کووڈ کے دنوں میں بھی بہت سارا آپ کا کام ہے. کیسے آپ کو آئیڈیا آیا, کس طرح سے آپ کو موٹیویشن ملی, تھوڑا سا اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم مائی سیلف ڈسیبلڈ. تو جب میں نے اپنا گریجویشن کیا, لائک مجھے لائف میں کافی پرابلمس فیس کرنے پڑے. میں نارمل انسٹیٹیوٹس میں پڑھی ہوں, میں اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں پڑھی, تو مجھے کافی پرابلم ہوتا تھا. اور میری ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ میں ایک دم سے ویل چیئر پہ نہیں آئی, یا بائی برتھ ویل چیئر یوزر نہیں ہوں. میری ڈیزیز ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ میرے مسلز جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہوئے, ویکنیس ہونا شروع ہوئی. تو مطلب میں کالج لائف تک یہ تھا کہ میں بیگ کیری نہیں کر سکتی تھی, لیکن میں نا چل لیتی تھی. اسپورٹس سے فرینڈس بہت پازیٹیو ملے, ٹیچرس پازیٹیو ملے, تو لائف کی سیڑھی چل رہی تھی. جب میں نے اپنا گریجویشن کیا تو مجھے نا آگے پڑھنا تھا, لائک میرا ڈریم تھا ٹو بیکم سائکیٹرسٹ. مجھے ہیومن برین سے ہے لو ہے. تو میں نے جب یونیورسٹیز کی طرف رجوع کیا تو بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایکسیسیبل فار ڈسیبل پرسنس. تو وہاں پہ مجھے لگا کہ یار میرا خواب ٹوٹ رہا ہے. میں کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی, بھائی تھے تو تھوڑے لاڈ پیار بھی زیادہ تھا, اور پھر پیرنٹس کا کنسرن بہت زیادہ تھا کہ نہیں تم گر جاؤ گی تو کون اٹھائے گا. اور پھر مطلب کچھ ہمارے ینگسٹرز میں احساس نہیں ہوتا, تو مطلب میرے پیرنٹس بھی اس لحاظ سے سیٹسفائڈ نہیں تھے. تو میں آئسولیشن ٹائم پیریڈ میں چلی گئی. مجھے لگا کہ یار بس میں نے تو یہ اپنا واقعی ٹائم ویسٹ کیا ہے, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں کیونکہ میں ایک شارپ اسٹوڈنٹ تھی, نوٹی تھی, اور مطلب میرا دماغ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا, تو مجھے وہ اپنی آئسولیشن والی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں ڈھونڈ رہی تھی کہ یار اگر میں اتنا پڑھی ہوں, میرے پاس عقل ہے, شعور ہے, مجھے اچھے برے کا پتہ ہے, تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, وہ مقصد کیا ہے, مجھے اب وہ مقصد ڈھونڈنا تھا. تو وہ پھر میں نے اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈا, ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا, اور ان سے زیادہ میں سوچتی ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں میں خود کو موٹیویٹ کر رہی تھی. تو میں نے گھر کے کمرے سے یہ سب سٹارٹ کیا تھا, سوشل میڈیا کے تھرو, فیس بک اینڈ ڈفرینٹ ایپس کے تھرو. تو جب میں لوگوں کو اویئر کرتی تھی نا, تو جب ان کے کویشچنز آتے تھے میرے پاس کہ یار آپ تو اسلام آباد جیسے شہر میں, آپ کے پاس تو ویل چیئر بھی ہے, آپ کے پیرنٹس سپورٹس کرتے ہیں, ہمیں تو اس طرح سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا. تو پھر میں ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرنا, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا شروع ہو گئی. اور میں پرسنل سے نہیں کرتی تھی, میں ڈونیشنز جمع کرتی تھی, پوسٹ ڈالتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جو دینے والا ہے وہ کون ہے, اور جس کو میں دے رہی ہوں خیر ان کی میں ویریفیکیشن کرتی تھی, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ صحیح لوگوں تک چیز پہنچے. اسی طرح کرتے کرتے میرا ایک گروپ بنتا گیا کچھ فرینڈس کا, جو کہ میری طرح ہی اسپیشل فرینڈس تھے. تو پھر ہم نے نا اس گروپ کا ایک نام رکھا دیا. تو پھر جب ہم نے وہ سارے ہم لوگ ملے, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا دیا, تو پھر ہم لوگ نا فزیکلی کام کرنا شروع ہوا. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب ہم خود کہیں جا کے بات کریں گے تو شاید وہ زیادہ اثر کرے. تو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ گئے, ہوٹلس میں, مالز میں. آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم لوگ کسی شاپ پہ جاتے تھے نا, لائک پہلے میرے پاس مینول ویل چیئر تھی, تو آپ کو نا جج بڑا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں نا. تو مجھے وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کچھ لینے نہیں آئی, یہ شاید کوئی بیگر ہے, مانگنے والی ہے, 100-50 اس کو دے دیں اور یہ چلی جائے. مطلب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اور آج جب میں الیکٹرک ویل چیئر پہ جاتی ہوں اور ڈفرینٹ مالز میں جاتی ہوں, تو وہی انسان رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اچھا دکھانا پڑتا ہے تب لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ورنہ تو اگر آپ چھوٹی سی یا مینول ویل چیئر پہ جائیں تو اس میں نہیں ہوتا.
خیر کرتے کراتے وہ جب فرینڈس کا ایک گروپ بنا اور ہم سارے جو ہے ہماری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے اور ہم لوگ دیا کو ایسا والنٹیئرلی سرو کر رہے ہیں اپنے جو بھی ٹائم سے نکلتا ہے ٹائم اور اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے کووڈ کا ذکر کیا یا فلڈ کا کیا اور آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے, تو ہم یہ چیز پروف کرنا چاہتے ہیں کہ لائک ہم اپنے لیے تو اچھا کر رہے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں. ہمیں اپرچونیٹیز دی جائیں, ہمیں مواقع دیے جائیں, ہم ایک اچھے شہری ثابت ہو سکتے ہیں. ہم پہ ترس نہ کھایا جائے, ہمیں ڈونیشنز دے کے ایک سائڈ پہ نہ کر دیا جائے, بلکہ انکلوزیو سوسائٹی کی طرف آئیں, ہمیں جابز دیں, ہمارے لیے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, مارکیٹس ایسیسیبل کریں تاکہ ہم زندگی میں نارملی آگے بڑھ سکیں. تو دیا بیسکلی یہ سارے کام کر رہا ہے. اوکے, اس میں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیا اس میں چیلنج ایک ڈونیشنز اکٹھی کرنے کا ہے, ریچ آؤٹ کرنے کا ہے؟ واٹ آر دا چیلنجز یو آر فیسنگ؟ چیلنجز بہت سارے ہیں. سب سے پہلا آپ نے جیسے کہا ڈونیشنز جمع کرنے کا, وہ بھی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز پلان کی تھی. ہم لوگ گروپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا ہے, ہم ڈفرینٹ چیزیں لائک پین ہو گئے, ٹکٹ ہو گئے, ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگوں نے سیل آؤٹ کر کے بھی اپنے لیے فنڈ جنریٹ کیا. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ سارے ہی الحمدللہ اچھی فیملیز سے بلانگ کرتے تھے, تو ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی دیں. پھر ہمارے فرینڈس کے فرینڈز, اس طرح کرتے کرتے ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑتے چلے گئے. پھر اس کے علاوہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو اس طرح سے فنڈ جنریٹ ہوتا گیا, اور میرا خیال ہے جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہے. تو یہ چیز بھی میرے ساتھ بہت زیادہ رہی ہے کہ, اور جو آپ نے کہا چیلنجز تھے کہ لوگ, میرے اپنے گھر میں کہا گیا کہ یار تمہارے پاس سب کچھ ہے, تم مانگو گی. تو میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی, کیونکہ میرے پاس ہے, میرے پاس اے سی ہے, فون ہے, نیٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, فون ہے, ہر چیز ہے. میں اپنے جیسوں کے لیے مانگ رہی ہوں, اور جن کو زیادہ ضرورت ہے, جو کہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں, یا فور دیٹ میٹر جو انڈر پریولیج علاقوں میں رہتے ہیں, جن کا فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ان کے لیے اپنا زیادہ سپورٹ بھی کیا اور زیادہ اپنے کام بھی ان کے لیے کیا. وقت بڑا مختصر تھا, بس ایک جملہ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. بہت سا وقت کیوں تو ایسا آپ کے فلیش بیک میں آتا ہوگا, جس سے آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ مینول ویل چیئر پہ اگر دکان پہ جا رہے ہیں تو کیا رویہ ہے, بٹ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا ایکسپریشن جو کہ سب سے زیادہ تلخ لگا ہوا آپ کو اپنی زندگی میں, واٹ واز دیٹ مومنٹ؟ تلخ رویے بہت سے ہیں, مطلب اگر میں تلخیوں پہ جاؤں نا تو آئی تھنک کہ یہاں تک وہ اتنی ٹھوکریں اور اتنے وہ لگے ہیں کہ انہوں نے مجھے تراش کے نا یہ والی عائشہ بنا دیا ہے. ورنہ تو میں اگر لوگوں کے رویوں پہ جاتی تو میں تلخ رویہ نہیں بتاؤں گی, بلکہ ایک پازیٹیو چیز اپنی لائف کی بتاؤں گی. کہ جب میں کالج میں تھی, اور مطلب میں نے آپ کو بتایا میرے لیے فرسٹ ڈے کالج کا ایسا تھا کہ شاید میری لائف کا سب سے مشکل ترین دن ہے, کیونکہ میں بس میں نہیں چڑھ سکتی تھی, میں نارمل لڑکیوں کی طرح بھاگ نہیں سکتی تھی. تو مجھے وہاں پہ پہلے دن کالج میں کافی نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کا سامنا کرنا پڑا, اور میں گھر آ کے بہت روئی تھی, اور مجھے لگا تھا کہ نہیں, مجھے زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو میری امی نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے پڑھنا ہے, شوق ہے اور کچھ بننا ہے, تو تمہیں زندگی کے منفی رویوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور ہمت سے آگے بڑھنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں روئی نہیں ہوں, اس کے بعد میں ہاری نہیں ہوں, اس کے بعد میں نے ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو لے کے تو آگے بڑھی. کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے, چاہے آپ کے آس پاس کوئی نیگیٹیوٹی ہو نا. بڑی پیاری بات آپ کی ماں نے آپ کو سکھائی تھی, اور ہم نے یہ سوال بھی اس طرح رکھا تھا کہ ایسی کوئی چیز سامنے آئے تاکہ ہم سب سمجھ سکیں اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے بھی. یوں تو ظاہر ہے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, بٹ نہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ سم ٹائمز انسینسٹیو ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بات کی جائے. بہت شکریہ عائشہ, پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت آگے جائیں, بہت سارا کام اور کریں, کیونکہ ابھی میرا خیال ہے بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر. چلیں, بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.